आपको शौक कहाँ से इसका आया था कंस्ट्रक्शन का? कंस्ट्रक्शन मुझे कुदरती, तो मैं नहीं समझता कि ये किस तरह मेरी उसमें था, 20 लेकिन साल की मुझे उम्र मुझे तो बहुत मुझे ये छोटी लगता उम्र है है ना। कंस्ट्रक्शन, मुझे लगता है कि मैं कंस्ट्रक्शन के लिए आया था दुनिया। कोई आर्किटेक्ट हो, कोई इंजीनियर हो मेरे साथ बैठेगा, वो ये नहीं कह सकेगा कि ये आर्किटेक्ट नहीं है या इंजीनियर, क्योंकि मैं अपने पेशे के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मतलब समझ आया कि ये कंस्ट्रक्शन क्या चीज़ है, और इसमें इसलिए मैं वो काम कर पाया जो दूसरों से मुख्तलिफ होता। कब्ज़ा माफिया और लोग एक दूसरे की ज़मीनें ले लेते हैं, तो आपके साथ कभी कोई इस तरह का इंसिडेंट या कोई ऐसा वाक़या हुआ? हमारे मुल्क में कब्ज़ा कौन करेगा? जो ताकतवर होगा, जो बदमाश होगा, ऐसा ही है। जो माफिया होगा। गरीब आदमी किधर से कब्जा करेगा? उस बेचारे के तो मसाइल हो रहे हैं। सीडीए वाले सुबह कैमरे भी लेके आए थे, मशीनें लेके आए थे, हमारे गेट उखाड़ दिए, और जो अंदर मैंने कहा फॉरनर इतने रहते हैं बंद कर दिए। मियाँ साहब का रिएक्शन क्या था? मियाँ साहब का रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब मियाँ साहब का रंग चेंज होता जा रहा है, और मैंने देखा कि उस वक्त जो मियाँ साहब का चेहरा था ना, शहबाज शरीफ साहब उस वक्त नहीं देख रहे थे, मतलब वो भी क्या नखियाँ देख रहे थे। सबको पता था कि ऐसा तो मियाँ साहब मतलब है, ये चीज़ बहुत महसूस कर चुके हैं कि चेयरमैन सीडीए की तरफ से एक्सट्रीम बदतमीजी है। और वहाँ से इमरान खान तक का सफ़र फिर आपका कैसे हुआ? मतलब मुझे जब मैंने जनरल बाजवा के हवाले से मैंने इंटरव्यू दिया, तो इमरान खान साहब का कोई ऐसी बात मुझे वो कर गए कि जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। फ़ोन पे मैं उस पर रिएक्ट कर गया। मैंने कहा सर, मैं ये समझता हूँ कि हमें फ़ौज के हवाले से थोड़ा सा नज़रिया चेंज करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा लाहौर में नून का जोर था, हम देखें जहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते थे, नहीं कर सके, कि नून को कितनी एक इस फौज ने पजीराई दी, पीपल्स पार्टी को कितनी एक दी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए मुश्किलात बढ़ेंगी और कोई अच्छी भी नहीं होगी, चूँकि काम होते हैं ये ग्रिड के ऊपर। मैंने कहा जी जहाँ पे भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे फैसले एस्टेब्लिशमेंट दूसरी जगहों पे भी एस्टेब्लिशमेंट करती है, लेकिन वहाँ कलीदी फैसले जिनके हाथ में होते हैं। उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा आपको? उस पे खान ने मेरे साथ एग्री किया कि जी 2-4 बंदे थे, या तो ये प्लांटेड थे या बेवकूफ़ थे आला दर्जे के, यानी वो कोई बात कहें कि उन्होंने खींच के फौज की तरह लाते। खान का मैं एक और बात बताऊं कि उसको जब इस पे तपाते थे ना, तो वो फिर बेमार बोल पड़ते पे भी वो ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते थे कि खान तपे ही तपे। एक दो जो लोग थे वो खान के साथ नहीं थे, लेकिन इनमें कौन थे? मतलब हमारे बहुत सीनियर लोगों में से थे। मैंने खान को ये चीज़ बताई, मैंने कहा कि सर थोड़ा रहेगा रोला, पार्टी साड़ी इस तरह जाएगी, तुसी ये करो कि तुसी इस वक्त पोजीशन ही नहीं हो। अच्छा, खान का ये था कि वो जब डर गए ना, तो उनसे भी डरते थे कि जिनके पास 4 बंदे भी नहीं थे। अगर मैं अपने आप को ये कहूँ तो ये मेरा रिग्रेट है कि मैं सियासत में न होता, मैं सुखी होता, मुझे तकलीफ में पड़ी हुई। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं। समवन अक्सर आपने उनके मॉल्स और चीज़ें तो बहुत देखी होंगी, और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी कुछ अरसे से वो रहे, और कुछ बड़ी वायरल वीडियोस उनकी देखने में आई। तो आई वाज लाइक व्हाई डोंट वी इनवाइट हिम टू द शो एंड टॉक टू हिम अबाउट व्हाट ही इज़ अप टू, एंड स्पेशली इलेक्शन का टाइम है तो उसके ऊपर क्या हो रहा है। टुडे वी हैव तनवीर साहब विद अस। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टू द शो। आप बहुत कम टीवी पे नज़र आते हैं, स्पेशली फॉर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, और उससे भी ज़्यादा ये कि व्हेन आई वाज रिसर्चिंग तो बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स तो है, बट आपके बारे में जो बायो है ना आपकी, वो इतनी ज़्यादा लोगों को नहीं मिलती कि पीछे एग्जैक्ट लाइक बैकग्राउंड आपका क्या है, कहाँ से यू स्टार्टेड। तो मे बी वी कैन जस्ट क्विकली स्टार्ट विद लिटिल बिट अबाउट योर चाइल्डहुड। बहुत शुक्रिया। वसल्लल्लाहु अला नबी उम्मी। ये बिल्कुल बहुत सारी जगहों पे जो चीज़ें मतलब है, मैं ये समझता हूँ कि खैर सोशल मीडिया पे या डिजिटल में तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें फैब्रिकेट करके अपने लिए भी कर रहे होते हैं। मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा तल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर का ज़िला रावलाकोट, मेरी पैदाइश वहाँ पे हुई, और मेरी जो इब्तदाई तालीम है प्राइमरी मिडिल तक मैंने वहाँ पढ़ा, और फिर मैंने आके पिंडी से 9th और 10th के बाद मैंने पिंडी से मैट्रिक किया, और मैंने फिर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से LLB शरिया लॉ के साथ मैंने ऑनर्स के साथ किया। एजुकेशन का ये है कि फिर सियासत की तरफ भी आऊँगा। एजुकेशन में ये है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा ये कहूँ कि मैं बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था, लेकिन मैंने मैट्रिक भी फर्स्ट डिवीजन में किया, FA भी है, BA भी, और लॉ भी। मेरी ये सारी जो है फर्स्ट डिवीजन के साथ मैंने ये डिग्रियाँ हैं मेरी, और मैंने MBA भी किया हुआ है। और लॉ का आपको खुद शौक था या वो घर वालों की तरफ से? लॉ का शौक तो ऐसा नहीं था, लेकिन मेरा ये था कि लॉ की तरफ जाने का एक था कि मैं मजाजन अपने आप को महसूस करता था कि मैं शायद सुबॉर्डिनेशन में काम नहीं कर सकता। ठीक है। मैं कोई भी जो काम करूँगा वो खुद मैं उसका डिसीजन करूँगा। दूसरा ये था कि एक प्रोफेशनल एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, और उसमें से आप
تو اس کے لیے کہ لا نوئنگ کے لیے وہ بھی ایک فیکٹر تھا. اس میں میرا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کبھی کوئی تعلق نہیں رہا, اور میں بڑا باباؤں کے دول اور فورم پہ یہ کہتا تھا کہ میں غیر سیاسی ہوں اور میں کسی سیاسی جماعت سے میری کوئی چاچا میرے سیاست کرتے تھے. ہماری پوری فیملی میں آپ یہ کہیں کہ سیاسی افیلیشنز تو ہوتی ہیں, لیکن سردار صغیر شہید جو تھے میرے چاچا, ہم کہتے تھے کہ جی دریا جیلب سے ادھر سیاست یہ کریں گے, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے فیملی کا, اور ہم پنڈی اسلام آباد میں سیٹل, ہمارے گھر کے اپنے میرے کچھ چاچے پھوپھیاں سکے جو ہیں, ہمارے کچھ 6-7 گھر ہیں. بلکہ 2014 میں تقریباً آزاد کشمیر کی ساری لیڈرشپ بھی تھی ہمارے گھر پہ. اس میں جنرل عزیز خان تھے, جنرل انور تھے, جو ہم کسی چیریٹی کے حوالے سے کوئی ایونٹ تھا. جب آپ پنڈی میں پڑھ رہے تھے تو اس ٹائم پنڈی اس ٹائم کا کیسا تھا, لائک کمپیئر ٹو رائٹ ناؤ؟ پنڈی میں کے ساتھ ہمارے لوگوں کی, ہم نارتھ کے جو لوگ ہیں, مری ہو گیا, آزاد کشمیر ہو گیا, ان کی بہت ایفیلیشن ہے اور اس میں بہت بڑی تعداد میں آباد ہے. اس میں پنڈی میں کچھ سیٹیں بھی, بلکہ آزاد کشمیر کے لوگ صوبائی سیٹیں بھی جیتتے ہیں, اور جو قومی کی بھی سیٹیں ہیں پنڈی کی, اس میں بھی آزاد کشمیر کے لوگوں کا بہت رول ہوتا ہے. مطلب ڈیسیژن ان کے کھاتے میں جاتا ہے, چونکہ میجارٹی تعداد میں اس میں آزاد کشمیر والے مہاجرین بھی ہیں کچھ, لیکن آزاد کشمیر کے لوگ زیادہ ہیں. اب جو پنڈی جتنا کراؤڈ ہو گیا ہے, اگر آپ دیکھیں تو مطلب ہے اس وقت یہ والی پوزیشن نہیں تھی. مطلب پنڈی کا جو کمرشل سینٹر ہے, جس کو سیٹلائٹ ٹاؤن مارکیٹ کہتے ہیں, یا جو بینک روڈ ہے, اس کا اگر آپ یہ دیکھیں, اور جو آپ کے لیے پرانے وقتوں میں جو لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ جی جو مطلب بینک روڈ کے اوپر جو کریم سموسے والا تھا, وہ ایک مطلب ایک ڈفرینٹ تھا, اور وہاں پہ جو آپ کو کشمیری چائے ملتی تھی. اسی طرح وہاں پہ ایک بہو محلہ ہے صدر کے اندر, چونکہ ہمارا صدر میں ہوٹل ہے, اور اس پورے اس ایریے پوڑی پل کے نزدیک ریلوے اسٹیشن ہوتا تھا, تو وہاں پہ بہو محلہ اور اس کے ساتھ آگے میسی گیٹ, وہاں پہ جو تکے ہیں وہ بڑے پاپولر تھے. پھر صدر میں کوئلہ سینٹر ہے, اس کا جو دہی قورمہ تھا وہ پوری پنڈی کے اندر, جس طرح کرتارپورہ سے نان ہو رہی ہے. چونکہ ہم نے پنڈی میں نے موٹر سائیکل کے اوپر, مجھے پنڈی میں کسی سے ایڈریس پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں مطلب کچھ بھی سوچتا ہوں گا تو وہ گاڑی خود بخود مڑ جاتی ہے. اور جب آپ اس بڑے ہو رہے تھے, آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے والدین جو ہیں وہ زیادہ سعودی میں اور آؤٹ سائڈ پاکستان تھے, تو اس پوری چیز نے آپ کو کس طریقے کے ساتھ افیکٹ کیا؟ ظاہر ہے آپ والدین کے ساتھ رہتے ہیں, ایک اور وہ ظاہر تعلق ہوتا ہے. میرا یہ تھا کہ میں چونکہ جو دادی کے ساتھ رہ رہا تھا, میں اپنی بائی چوائس رہ رہا تھا. میں چونکہ دادی کے ساتھ اٹیچ تھا, اور باقی پوری فیملی آپ کی باہر تھے؟ باہر سے باقی چھوٹے, مطلب اپنے بہن بھائیوں میں بڑا تھا. لیکن اس میں ڈفرینس یہ تھا کہ چونکہ میرے پاس بھی اقامت تھا, میں جا سکتا تھا سعودی عرب اور جاتا رہتا تھا. اور بہت دفعہ یہ ہوا کہ میں نے دادی کے ساتھ سفر کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے یادگار لمحات ہے کہ جتنے عمریں میں نے دادی کے ساتھ کیے, جتنے میں نے سفر دادی کے ساتھ کیے, وہ میرے لیے یادگار ہے. کیونکہ وہ بھی مطلب ہے جتنا شاید میں ان کے لیے اتنا خیال یا پیار نہ کرتا ہوں گا جتنی وہ میرے ساتھ کرتی تھی. تو وہ میرے لیے یہ تھا کہ کسی مجبوری میں نہیں تھا, میں مطلب اپنی چوائس سے یہ تھا. لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے جانے میں ہمیں کوئی پابندی نہیں تھی. جو جا کے تھوڑا سا چینج آیا وہ یہ تھا کہ میں نے پریکٹیکل لائف 20 سال کی عمر میں شروع کی. جو کنسٹرکشن کا بزنس ہے, میرے اور میرے والد صاحب کا اختلاف تھا اس بات کے اوپر کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں امریکہ جا کے پڑھوں, اور ہمارے جو اسپانسر ہیں شیخ جو تمیمی والے, انہوں نے کوئی یونیورسٹی سلیکٹ کی ہوئی تھی. انہوں نے اپنے طور پہ اچھا سوچا تھا, وہ میرے والد کے آلٹرنیٹ کے طور پہ مجھے دیکھ رہے تھے. صحیح. میرے ساتھ جب بھی ان کی ڈسکشن ہوتی تھی, وہ میرے ساتھ مطلب اسی حساب میں کرتے تھے کہ جو آپ ایک اپنی ایج فالو کے ساتھ کرتے. اور وہ مجھے کئی دفعہ انہوں نے یہ مینشن بھی کیا کہ آپ اپنے ٹائم سے آگے بہت میچور اور آپ کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. کئی دفعہ انہوں نے کہا جی میرے آپ ڈیسیژن پہ انفلوئنس کر جاتے ہو. صحیح. تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ وہاں جا کے پڑھو. میرے والد کا یہ تھا کہ تم امریکہ پڑھو. میرا یہ تھا کہ میں اگر میرے اپنے مائنڈ تھا سیٹ. ایک تو میں یہ سوچتا تھا ہو سکتا ہے میں سوچ میں کئی ہمارے جو اس وقت بڑے ٹائکون ہیں جو ریئل اسٹیٹ میں ان کو کہتا تھا کہ میں سوچتا تھا کہ اگر میں امریکہ چلا گیا تو یہ پلاٹ ختم ہو جائیں گے, میں واپس آؤں گا تو پلاٹ نہیں ہوں گے, میں کیا بیچوں گا. صحیح. شاید یہ میرے کسی ذہن کے کسی خانے میں آتا ہوگا. لیکن میرا یہ تھا کہ میں فیملی میں اپنے بہن بھائیوں میں بڑا ہوں, اگر میں باہر چلا گیا نا تو واپس کسی نے نہیں آنا. چونکہ ہمارے رشتہ داروں میں ہمارے بے شمار رشتہ دار باہر قریبی, تو ایسی مثالیں موجود تھیں کہ جو گیا پھر ادھر کا کینیڈا میں اور امریکہ میں, برطانیہ میں بھی ہے, لیکن کینیڈا امریکہ میں ہمارے قریبی رشتہ دار کافی ہیں. تو وہ مڑ کے ہی نہیں آتے تھے, مطلب پھر آئے بھی تو بہت اس طرح تھا. اور جب آپ بڑے ہو رہے تھے تو اس ٹائم آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا کہ میں نے اپنے بزنس میں جانا ہے, میں نے مطلب ذرا پالیٹکس بھی کہیں نہ کہیں فیملی میں تھی؟ ایک سٹیج کی حد تک تو ایک مطلب ایک سٹیج سے جب بچہ گزرتا ہے تو اس کو مختلف چیزیں انفلوئنس کرتی ہیں. اگر آپ ریئلٹی میں دیکھیں تو جب میں اندھیرا اجالا دیکھتا تھا تو مجھے بھی پولیس کا رول, اور نبی خان صاحب کو اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے, ایسے رول آپ کو انسپائر کرتے ہیں. میں جب یہ اپنی خواہش کا, میرے والد اور میرے والدہ کے مزاج میں فرق ہے. میری والدہ سخت ہیں,
اور شاید جو بڑے بچوں کے ساتھ تھوڑی سختی زیادہ بھی کی جاتی ہے کہ یہ رائے راست پہ رہیں گے تو ساری دنیا رائے راست پہ ہوگی. تو میں جب اپنی والدہ کے ساتھ یہ کہتا تھا کہ میں نے پولیس میں بھرتی ہونا, وہ کبھی سوال ہی پیدا ہوا. میں کہا میں پولیس جوائن کروں. پھر ایک سٹیج ایسی آئی کہ میرا بہت زیادہ مائنڈ بن گیا جب میں اگلی کلاسز میں آیا کہ میں فوج میں جاؤں. اس پہ بھی میری والدہ ایگری نہیں کرتی تھی. یہ FSC کے آس پاس, اس کے آس پاس, اور اس میں یہ تھا کہ میں اس میں جاؤں. میں والدہ کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا. ان کا ایک اپنا تھا کہ ہم سپلٹ ہیں, ہمارا ٹریولنگ میں. یہ میری والدہ کا آج بھی غم ہے. اب تو چونکہ میرے بچے بڑے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ, میرے ایک بچے کی شادی بھی ہو چکی ہے. میری والدہ کا یہ ہے کہ وہ اس حوالے سے, جب تو بڑی حساس بھی ہیں, بلڈ پریشر بھی ہے, وہ کہتی ہے کہ ہماری کون سی زندگی گزری, ہم تو سفر میں ہی رہے. بہرحال یہ دنیا اسی طرح ہی ہے اور اسی طرح گزرتی ہے. تو میرا یہ تھا کہ میں وہ جب نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد میں نے والدین کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا. میں پنڈی کی ہر لائبریری کا ممبر تھا. اچھا, جب میں پنڈی کی مختلف لائبریریوں سے کتابیں لا کے نا تو رکھوں تو اس میں یہ کہ ایک تو اتنی آ جاتی تھی کہ میں پڑھوں کیسے, رکھ لی. میں یہ دونوں چاچے نہ پڑھے, بڑے جو تھے وہ کالم شالم پڑھ لیتے تھے, ان کو میں کہوں تو بعض اوقات وہ ہو سکتا ہے چیپٹر دیکھ لیں, اس حد تک وہ کرتے تھے جو شہید ہو گئے. چھوٹا والا چاچا کہتا ہے بھائی ان کتابوں کا پڑھنے کا فائدہ کیا. میں کہتا بھائی علم ہے, دیکھے تو اس میں کیا کہا کسی نے. ایسی کون سی کتاب ہے جس لیکن میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, کتابیں تو بہت ساری آپ کو امپریس کرتی ہیں. میں جس بندے کا بہت وسیع مطالعہ ہوتا ہے نا, مطلب جو ڈاکٹر وحید الدین ہیں, میں اس کو اس حوالے سے اچھا ریٹ کرتا ہوں. ایک تو اس بندے کا مطالعہ بہت اچھا, لیکن وہ اصل میں زندگی کی چھوٹی چھوٹی باریکیوں سے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. عام آدمی بعض کا جو ہوتا ہے نا کہ جی چھولے بیچنے والا کیا کر رہا ہے, نان بیچنے والا کیا کر رہا ہے, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کو کسی نہ کسی ڈگر کی طرف دھکیل رہی ہوتی. لیکن اس میں کتابوں کے حوالے سے بھی یہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ ہر کتاب آپ اس حوالے سے کہ جی آپ کو وہ دے ہی کچھ رہے. میں صرف ایک پوائنٹ آف ویو دیکھنا چاہ رہا ہوتا تھا, اور وہ مختلف ادیان کے تقابلی جائزوں کو بھی میں نے دیکھا کہ جی یہ کیا کہہ رہے ہیں, کس میں مین میڈ ایلیمنٹ کیا ہے اور ڈیوائن کیا ہے. اب مین میڈ ایلیمنٹ آپ کو قدرت کی طرف سے نظر آتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آدمی اخلاص کے ساتھ کسی چیز کو دیکھتا ہے, اس کی طرف آپ کا ذہن جب جائے گا تو آپ خود بخود آپ کہیں گے کہ یار اس میں بندے کسی نے وائز لوگ آئے ہیں. اچھا, جو وقت کے حساب سے ہوتا ہے نا کہ ہم کسی فلاسفر کی تھیوری کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جی اس نے یہ چیز کہی تھی, جس ایرا میں جس زمانے میں اس نے کوئی خاص پرسپیکٹیو میں بات کی, ہو سکتا ہے وہ اتنی اس ڈیٹیل میں نہ گیا یا اس کا منشا نہ ہوا جانے کا, لیکن ہم زیادہ کھینچ کے الاسٹیسٹی بنا رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں, جوڑ رہے ہیں. یہ اب دیکھیں جو یونان کے یا جو مسلم ایرا جو ہم کہتے ہیں جی ہمارے لیے بڑا قابل فخر ہے, ان کی یہ کنٹریبیوشن ہے. ہر ٹائم کے اوپر ایک اینٹ آپ نے رکھی, اس کے بعد میں نے اپنا حصہ ڈالا, پھر میرے آنے بعد اپنا ڈالے گا. لیکن تھیوری کے حوالے سے لوگوں کو آج تک ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ دیکھیں کسی تھیوری کو لے کے چلنا یا اس کو رد کرنا, اس کے لیے پیرامیٹر کیا ہونے چاہیے. یعنی پیرامیٹر تو اس کے پاس کچھ ہوں گے نہیں, لیکن وہ ایک فتویٰ دے دے گا وداؤٹ اینی ریزن, لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ میرا فتویٰ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. اس لیے کہ چونکہ اس نے اس کی بات کو ہی نہیں سمجھا, یعنی اس کی اچھائی برائی تو سیکنڈری ہے, پہلے اس کو سمجھے تو صحیح. میں جب 20 سال کی عمر میں نے کنسٹرکشن کا کام شروع کیا تو ہم ظاہر چونکہ بہت آپس میں فرینک تھے. یہ تو مطلب یہ تو نہیں کہ ہر وقت ہم کو لڑائیاں کر رہے ہوتے تھے, بہت قربت تھی آپس میں. میں نے ان کو کہا کہ آپ اور میں دونوں کریں. وہ کہ کیوں کریں ہم کوئی مطلب, میں نے کہا جی یہ مجھے اچھا لگتا ہے. اچھا, وہ بہت ہر چیز کے بہت تفصیل میں جاتے ہیں, اور جب تفصیل میں جاتے ہیں, وہ ابھی سعودی عربیہ میں کام کرتے ہیں جدہ میں. تو میں نے اپنے کام کے 4تھے یا 5ویں سال ان کی پہلی جاب بھی اسلام آباد میں نے کروائی, چونکہ وہ اور لائن کے آدمی ہیں. آپ کو شوق کہاں سے اس کا آیا تھا کنسٹرکشن کا؟ کنسٹرکشن مجھے قدرتی, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کس طرح میری اس میں تھا, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کنسٹرکشن, مجھے لگتا ہے کہ میں کنسٹرکشن کے لیے آیا تھا دنیا. مطلب میں اپنے پیشے کے اوپر یہ اللہ کی بلیسنگ ہے. کوئی آرکیٹیکٹ ہو کوئی انجینئر ہو میرے ساتھ بیٹھے گا, وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ یہ آرکیٹیکٹ نہیں ہے یا انجینئر, کیونکہ میں اپنے پیشے کے اوپر الحمدللہ مجھے مطلب سمجھ آیا کہ یہ کنسٹرکشن کیا چیز ہے, اور اس میں اس لیے میں وہ کام کر پایا جو دوسروں سے مختلف ہوتا. میں نے چاچے کو ایک شعر لکھ کے بھیجا, وہ باہر میں چلے گئے MBA کرنے کے بعد باہر. میں نے ان کو کہا کہ شوق دیوان کی طے کر گئی کتنے مقام, عقل جس مقام پہ تھی اسی مقام پہ. تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ جو کنسٹرکشن جب آپ نے شروع کی وہ والا کیا ٹائم تھا, مطلب واٹ واز دا فرسٹ پروجیکٹ, کہاں سے آپ نے مطلب انویسٹمنٹ آئی, کہاں سے آئیڈیا آپ کو آیا؟ جو بنیادی طور پہ میں نے جو پہلے اسٹارٹ کی نا, چونکہ میرے فادر وہاں پہ تھے اور ہم الحمدللہ. آپ نے بھی لاء تو نہیں ختم کیا تھا؟ نہیں, میں اس وقت 20 سال کی عمر میں تھا. میں ابھی اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ میں تم یہ چونکہ جو میرا کام تھا اس کے پیچھے میری کوئی ضرورت نہیں تھی, ہم ایک بہت لگژری لائف گزار رہے تھے.
چونکہ میرے فادر وہاں پہ تھے اور ہماری چونکہ شیئر ہولڈنگ ہے سعودی بزنسز کے اندر، تو ہمیں مالی طور پہ کوئی اس لیے میرے فادر یہ چاہتے تھے کہ یہ ادھر جائے اور پڑھے، اور فادر کی خواہش یہ ضرور رہی کہ میں باہر جا کے پڑھوں اور باہر پڑھنا چاہیے، اور اس حوالے سے ان کا ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ جی علم جو ہے وہ کسی آپ جاب کے لیے نہیں کرتے، علم ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ وہ علمی اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کا شاید پرسپیکٹیو ہو اور میرا جو پرسپیکٹیو وہ مختلف ہو سکتا ہے. تو لیکن پہلا پروجیکٹ آپ نے شروع کس طریقے کے ساتھ کیا ہے سارا؟ اور میں نے اس میں یہ تھا کہ ہمارے پاس جو اسلام آباد پنڈی میں جو ہے نا مختلف جگہ تو تھی ہمارے پاس، تو میں نے ان سے بڑی مشکل سے ایک جگہ کے اوپر میں نے والد صاحب سے میں نے کہا جی میں کنسٹرکشن کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ تم کنسٹرکشن کیوں کرو گے، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے فیسینیٹ کرتے. انہوں نے کہا جی فیسینیٹ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، تمہارا تعلیم کا ٹائم ہے، تم اس کے اوپر. اور آپ کی عمر 20 سال ہے اس ٹائم؟ 20 سال. اس میں انہوں نے جب منع کیا میں نے کہا جی میں کسی کے پلاٹ پہ بناؤں، بنا کے چھوڑ. نہیں، کسی کے پلاٹ میں؟ کسی کے پلاٹ پہ جو ہے نا، میں نے ان کو یہ کہا، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میں مطلب کہ آپ قبضہ کر کے کسی کا؟ نہیں یہ قبضہ نہیں، میرا یہ تھا کہ میں آپ اپنے ہمارے پلاٹ ہے اس میں نہیں بنانے دے رہے، مجھے منع کر رہے تھے. تو میں نے کہا لوگوں کے پلاٹ پہ بناؤں گا، ایز اے کانٹریکٹر بنا لوں گا. نہیں، آپ کے پاس پیسے اس ٹائم کہاں سے ہیں؟ یہ تو بات انہوں نے پوچھا نہ میں نے کہا نا، میں نے کہا جی میں کنسٹرکشن کرتا، یہ اگلی بات تھی چونکہ وہ ہماری فیملی فرینڈ ہے، ان کا کرو. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جو میں آج بھی بچوں کو کہتا ہوں جو لوگ اگنور کرتے ہیں کہ آپ اس کے پاس بیٹھے، ویسے دنیا ساری کہتی ہے مین نون بائی کمپنی، ہمارے علاقوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ تخم تاثیر یا مجلس تاثیر. غالب صاحب کا شعر بھی ہے کہ نہ حکم مجبوروں پہ تم ہوتا یہ مختاری کی. لوگ اپنے اپنے اس سے لے کے چلتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بنیادی طور پہ جو فلسفے ہیں نا، اب اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ آپ کا مائنڈ ہے، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ مجھے کنٹرول نہیں کر رہے، اور آپ ہو سکتا ہے کہ کر رہے ہوتے ہیں. اب میری ایک اپنی یہ خواہش تھی کہ میں اس کے اندر جو یہ مجھے فیسینیٹ کرے. میرے والد صاحب کو تھا کہ اس کی کون سی ایج ہے، اور دوسرا وہ ان کا کانسیپٹ ہے کہ یہ باہر چلا جائے. ان کو تھا کہ پڑھائی بھی ذرا ختم پہلے کر کے. یہ جو میں ایج کا بتا رہا تھا، یہ میرے فادر کے ایج ہوں گے، میری ان کے ساتھ دوستی تھی. اب میرے ان کے ایج کا بہت، میں نے یہ دوستیاں ہمیشہ اپنے سے 25 30 یا 35 سال سے ابو لوگوں کے ساتھ رہی. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ زندگی میں کچھ نہ کر چکا، وہ پلاننگ کر رہا ہو، وہ آپ کو کیا بتائے گا، اور جو ایک سکسیس سٹوری ہو وہ کیا بتائے گا. میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اس کے پاس بیٹھو جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے، اور جس سے تھوڑے اتنا ہی ہے یا تھوڑے تو پیچھے اس سے کیا سیکھیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے پیسوں کا تو اگلی بات ہی نہیں ہے نا. میں چونکہ ان کے ساتھ میں نے کہا جی میں نے انہوں کا کرو، یہ تو اگلی بات ہو رہی تھی کہ مطلب کہ کیسے انہیں کا کرا، کہ انہوں نے مجھے منع نہیں کیا. تو یہ میرے والد صاحب کو جو پتہ چل گیا کہ یہ مطلب کچھ کر ہی جائے گا، تو انہوں نے مجھے اپنے پہ فلیکسیبل کر دیا. ٹھیک ہے. میں نے مطلب اس کے اندر جو کیا نا، میں جو بنیادی طور پہ یہ آپ نے پوچھا نا کہ کیسے میں اپنے آپ کو خود بھی ریویو کرتا ہوں ماضی میں جا کے، کیونکہ ہماری فیملی میں چونکہ ہم جو سعودی میں بھی کام کر رہے تھے، کنسٹرکشن میں نہیں تھے، ہم وہاں پہ انڈسٹریل کیٹرنگ کر رہے تھے، وہاں پہ پائپ لائنس کے کام ہیں، ایکس رے ویلڈنگ ہوتی ہے، اس طرح کے کاموں میں سے آج بھی ہیں. 10-11 کے قریب کمپنی ہے، 25-26 ہزار بندے وہاں پہ کام کر رہے. لیکن یہ نہیں تھی کنسٹرکشن. اب وہاں پہ ہم نے کچھ شروع کیا انسولیشن، پری فیب اس ٹائپ کی. تو یہ کیسے امپریس کر کے، شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میرے بلیو کی حد تک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک ڈیسٹینی رکھی ہوتی ہے، وہ آپ کے سامنے بھی آتی ہے، اس کے باوجود لوگ اپنی ٹرین کو مس بھی کرتے ہیں. لیکن یہ آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ یار یہ میرا ٹائم آ گیا؟ آپ جتنے ڈٹرمنٹ ہوں گے نا اپنے کام، دیکھیں مشکلات بھی آتی ہیں آپ کے لیے، چیلنجز بھی ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ میں نے ایک تو یہ چیز دیکھی نا، جب میں اس میں آیا تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں اس لیے کہ بناؤں کہ میرا پہلے تو پیشن تھا. جب وہ میں دیکھتا تھا تو میں نے اس کے ڈیزائن چینج کرنے شروع کر دیے. میں نے کہا جی اس کو اس طرح نہیں، اس طرح کیوں نہ کیا جائے. اور اس ٹائم مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ذرا 18-20 سال کے تھے، کوئی اسلام آباد میں یا جنرلی پاکستان میں کوئی ایسی بلڈنگ جو آپ کو فیسنیٹ کر رہی تھی بہت زیادہ، یا باہر کوئی لائک واٹ واز یور اس طرح انسپریشن؟ اسلام آباد میں تو نہیں تھی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں شاید 22-23 سال کا تھا اس وقت کے، جو ابھی بھی زندہ ہے، چودھری اصغر نام ہے. اس وقت وہ میرا خیال ہے پنجاب اسلام آباد ایسوسی ایشن جو ہوتی تھی اس کے جنرل سیکرٹری تھے، گجرات کے رہنے والے. تو میں 22-23 سال کا، ایک دن انہوں نے آ کے نا، ہم کھڑے تھے کسی اپنی سائٹ کے اوپر تو ہم بنا رہے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ گل سنو سردار صاحب، تسی نویں لوگ ہو تو کام نہ خراب کرنا. میں نے 30 سال ہو گئے کام کرنا. میں نے ان کی کسی بات کا جواب، میں نے مسکرا کے ان کی طرف دیکھا، میں نے جواب نہیں دیا. اس بات کو ایگزیکٹ اللہ جانتا ہے کہ 3 مہینے گزرے ہوں گے کہ میں وہاں سے نکل رہا تھا. اب 22 یا 23 سال میری ایج ہوگی، میں نکل رہا تھا اور یہ آ کے رکے. تو وہ ان کا سٹائل ہے، وہ کاٹن کے کپڑے، شلوار قمیض وائٹ پہنتے ہوئے. میں نے مطلب ایسے گاڑی سے پوچھا، میں کہ چوہدری صاحب کدھر جاؤں؟ کہ رکو تھوڑے کول آ رہے ہوں.
میں جب رکا تو وہ باہر آیا گاڑی سے, میں وہ بھی اترے تو انہوں نے نقشے نکال لیے گاڑی سے. میں نے کہا ایک ہی ہے, میں نے کہا پورے اسلام آباد ایک ہی بندہ دیکھا جس نے مشرق کیا جا سکتا, اور تو ہے. میں کہا سر تھی تو میں نے کہہ رہے میں نواں بندہ کو تباہی لا سکتا. میں نے کہا نواں بندہ ہے لیکن ساڑھے تو اوپر ہے. اور آپ کی عمر 23 سال ہے اس ٹائم؟ اتنی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بعد میں بھی کئی جگہوں پہ کہتے ہیں, ابھی بھی یہاں پہ ٹاپ سٹی میں ابھی انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا, وہ مجھے کہتے ہیں کہ اس بندے نے میں بہت پہلے پہچان لیا تھی. وہ جینیس تھا, میں اس کو سمجھتا ہوں کیونکہ اس وقت وہ اسلام آباد میں جب یہ بات وہ کر رہے تھے وہ 45 کمرشل بلڈنگیں بنا چکے تھے, مجھ سے بہت آگے تھے. لیکن انہوں نے مجھ سے بعض چیزیں پوچھی کہ یہ چیز اس طرح کیوں ہوئی, اس طرح کیوں. پہلا پروجیکٹ آپ نے ختم کیا پروجیکٹ کیا تھا؟ پروجیکٹ تو یہ ہماری کمرشل بلڈنگ تھی, کوئی مرحلہ ہے, 4 دکانیں بیسمنٹ میں تھی پنڈی میں, ٹھیک ہے, 4 اس کی تھی, 4 اس کے اوپر کوئی یونٹ بنتے تھے. یہ اس طرح کی بلڈنگیں کمرشل اس میں یونٹ تھے. پھر ہم نے یہاں پہ F10 میں کی, وہ بھی اسی طرح کی تھی. پھر میں نے تقریباً 3 گھر اکٹھے شروع کی. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو شکر پڑیوں میں نیشنل مانومنٹ بنا ہوا ہے, یہ بندہ سعودی عرب میں ایک بڑی کمپنی ہے اس کے ساتھ تھا آیا. تو میں چونکہ نارملی ہماری جو ادارہ مطلب انٹرویو لیتا میں اس میں اوائڈ کرتا ہوں, چونکہ سفارشیں بھی آتی ہیں, مناسب بھی نہیں ہوتا. میں اس میں بیٹھا, میں 2-3 سے زیادہ سوال بھی نہیں پوچھتا. میں اپنے ٹیلی فون کے اوپر لگا تھا. ہمارا پینل بہت بڑا تھا, مطلب اس میں جو انٹرویو, چونکہ یہ بہت سینئر پوسٹ تھی ہمارے پاس. آرکیٹیکٹ آف ریکارڈ کی پوسٹ تھی جو WS سرٹیفکیٹ کے ساتھ لوکلی کرے گا. میں نے کیا, اس کے بعد میں فون پہ لگا رہا. دائیں بائیں جو میرے بیٹھے تھے ہمارے ڈائریکٹر وہ سوچ رہے تھے کہ میں توجہ نہیں دے رہا. تو میری اگلی میٹنگ تھی 15-20, میں اٹھا, میں نے کہا جی میری میٹنگ ہے. تو ان کا نام ہے عارف. میں نے کہا عارف صاحب تسی گریجویشن نہیں کر سکے سن؟ کہتے جی. بس اتنا میں نے کہا, میں اپنے کمرے میں چڑھ گیا. ہمارے کرنل صاحب سے چونکہ میرے ساتھ زیادہ کلوز تھے, تو وہ کہیں گے رات کو آپ کو نجوم ہوتے ہیں, آپ کی کیسی بات کر رہے ہو, آپ اس کی توجہ ہی نہیں دے رہے. سوال آپ نے, آپ کو کیسے پتہ گریجویٹ نہیں؟ میں نے کہا جی گریجویٹ نہیں ہے لیکن اتنا بات صلاحیت ہے کہ آپ کی میری سوچ ہے. یہ بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہے. اچھا اس وقت اس کے ساتھ ہماری کسی وجہ سے نہ بنی, تو نیشنل مانومنٹ کا مشرف صاحب نے اخبار میں اشتہار دیا, تو وہی کرنا تھا. مجھے کہتے ہیں کہ عارف نے بھی اپلائی کیا. میں نے کہا عارف جیت جائے گا. صحیح ہے. پورا پاکستان اپلائی کر رہا تھا. میں نے کہا وہ جیت جائے گا. اس نے ون کر لیا. پھر عارف نے ہمارے ساتھ 5 سال کام. مجھے وہ اکثر پوچھتے تھے کہ آپ نے کس وجہ سے کہا. میں نے کہا دیکھیے, میں نے کہا کہ ڈگری یہاں میٹر نہیں کرتی. 100 حادثے ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ. کسی کا کو ہو سکتا ہے اس دن والدہ ایسی بیمار ہے کہ پرچہ دینے کی, میرے کتنے مسائل ہوتے ہیں, لیکن ڈگری کی وجہ سے آپ بندے کو مارو کے رکھیں گے. وہ اس سے اوپر اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے. یہ جو ملک مجید میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے کئی ڈیزائن آرکیٹیکچر کالجز کے اندر پڑھائے جاتے ہیں. میں جو مطلب ہے کہ کیس اسٹڈی کے طور پہ بندہ ڈسکس ہوتا ہے اس کو آپ ادھر پھنسائے رکھیں گے. اب ایک ڈرافٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ جنرل موسیٰ سپاہی برسی ہوئے تھے, وہ آرمی چیف ریٹائر, صلاحیت تو تھی نا اندر. اس طرح بے شمار لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں. میرا یہ تھا کہ میں جو اپنا اس کے اندر جو گئے کہ میں جو چیز دیکھتا تھا کہ میں جو چیزوں کے اندر تھوڑا سا غیر روایتی طریقے سے آرکیٹیکٹ کے ساتھ, تو جو ہمارے جنرل سیکرٹری تھے اس وقت انہوں نے مجھے سوال کیا. میں نے کہا دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ آرکیٹیکٹ کے سامنے بیٹھتے ہیں آپ اسی نیت کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے. میں نے کہا نہ ہم ڈاکٹر سے سوال کرتے ہیں, نہ آرکیٹیکٹ سے کرتے ہیں, نہ انجینئر سے کرتے ہیں. اب جو اس کے ذہن میں آ رہا ہے وہ اسی طرف جل پڑتا ہے. اچھا اس کے اوپر میں آتا ہوں. مجھے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو پورا کنسٹرکشن ورلڈ ہے, ریئل اسٹیٹ ورلڈ ہے, اس میں جنرل جس بندے کو بہت زیادہ نہیں پتہ, ہم لوگ کہانیاں سننے میں ملتی ہیں کہ قبضہ مافیا اور لوگ ایک دوسرے کی زمینیں لے لیتے ہیں. تو آپ کے ساتھ کبھی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ یا کوئی ایسا واقعہ ہوا؟ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ جو قبضے ہیں نا, یہ اس طرح ہمارے ملک میں اسپیشلی جتنی بھی تھرڈ ورلڈ نیشنز ہیں اس میں اس طرح کے چلتی ہیں چیزیں, رسا گیری کرتے ہیں. یہاں ذرا زیادہ نہیں ہے, مطلب یہاں ہو گیا, ہندوستان ہو گیا. یہاں اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو باہر ہوتے ہیں دیار غیر میں, جو دیار غیر میں ان کا پیچھے بعد کا رشتہ دار نہیں ہوتا. جو مجھے دکھ ہے, جب میں پنجاب کیبنٹ میں تھا تو ہمارے پاس پنجاب کے ایک ڈسٹرکٹ سے ایک ایسا آدمی آیا کہ اس نے کہا جی میرا 17 سال سے بلڈنگ کا نقشہ نہیں پاس ہو رہا. میں نے کہا 17 سال سے نقشہ. وہ پورا گروپ آیا تھا برطانیہ سے, میں نے وزیر اعلیٰ سے ملایا, گورنر سے ملا, تو اس نے کہا جی یہ خیر ہم نے آپس میں نمبر ایکسچینج کیے, اور جس ضلع کا چونکہ وہاں پہ اتھارٹی نہیں تھی اس ضلع میں ڈپٹی کمشنر کو ہم نے فون کیا. اس نے بتایا کہ جی کیوں نہیں نقشہ. اچھا اس آدمی نے کیا کیا کہ کیا وجہ کیا تھی, کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ وہ بیسیکلی اس کو یہ تھا کہ یہ ضد میں تھا, وہ ایگریکلچر لینڈ تھی, وہ کہہ رہے تھے کمرشل فیس جمع کرا. ٹھیک ہے. وہ اب 17 سال پہلے اس کو فیس کنوے کی گئی 20 لاکھ. جب 20 لاکھ دی گئی تو یہ کہتا تھا کہ بھائی یہ زمین میرے اپنے آبائی داد کی, اس کی میں فیس اس چیز کی, مطلب بھائی اس میں یہ بھول ہی گیا کہ کتنے سال ضائع اور کون. مجھے ڈپٹی کمشنر نے یہ کہا کہ سر اگر ہم آپ کا بیچ میں مینشن کر کے تو اس کو ویور دے دیں. وہ میں نے اس کو کہا کہ اس طرح نہ مینشن کریں, جو کہ یہ میں نے کہا کہ اس کا طریقہ نکالتے. اب میں نے اس آدمی کو کہا, میں نے کہا تھوڑا کم ہو جائے گا. بیچ میں عید تھی,
عید کی چھٹیوں میں میں واپس لاہور جا رہا تھا تو میرے ساتھ جو میرے اسٹاف افسر تھے کرنل صاحب وہ مجھے کہنے لگے کہ سر وہ بندہ یاد ہے آپ کو برطانیہ والا. میں نے کہا جی. میں نے سوچا شاید عید پہ اس نے کو سلام پہ کہتا سر اس کی ڈیتھ ہو گئی. مجھے دھچکا لگا. میں نے کہا ڈیتھ ہو گئی؟ میں نے کہا سر وہ ڈیتھ ہو گئی تھی لاہور میں. تو ان کی وائف کا فون آیا تھا آج صبح تو وہ آئے لاہور سے, وہ انہیں دفنایا نہیں غصے میں. وہ کہتے یہاں نہیں دفنا, واپس برطانیہ لے گئے. ان کا وہاں دفنائیں گے تو ان کی مسز نے مجھے فون کیا تھا کہ سردار صاحب کو ہماری طرف سے بتائیں کہ میرے خاوند نے لاسٹ جو فون کیا تھا ہمیں آپ ان کے بارے میں سے کہا تھا کہ چنگا بندہ مل گیا میرا کام ہو جائے گا. بندہ پہلی دفعہ ملا ہے تو اس کی آس تھی یعنی میرے ہسبینڈ کی ان کے ساتھ. تو میں ان کو یہ کنوے کر کہ جو اس زمانے میں جب اس کو یہ لگائی گئی تھی نا اس وقت اس کے ساتھ زیادتی تھی. وہ جو اس وقت ضد میں آیا نا جب ہم اس کی گئے کہ اللہ میں جائے یا فائل اس وقت یہ فیس نہیں بنتی تھی. ٹھیک ہے. اس وقت گورنمنٹ کی پالیسی وہاں پہ ریونیو ماڈل کے اوپر جو کرتے تھے وہ ڈفرینٹ ان کا ایک طریقہ کار تھا. اس میں جو آپ کو ریگولر نہر آتی ہے اس کا لگتا ہے ٹیوب ویل کا پانی, وہ فارمولا اس وقت جو اس کو آفیسروں نے بلیک میل کیا نا یعنی انہوں نے اس کو تنگ کرنے کے لیے کیا کہ ہمیں خوش کیا. جو ہم جب اس کو اوورسیز کمیشن کو ضلع کی سطح پہ لے گئے تو اسی طرح ہمارے پاس 600 ارب کی پراپرٹیز اوورسیز والوں کی جو آپ نے قبضے کا پوچھا ہمارے لیے رونگٹے کھڑے کرنے والی بات تھی. 600 ارب کی پراپرٹیز پہ قبضے ہوئے. اس کے اندر پھر پنجاب گورنمنٹ نے ایک ڈی آئی جی بٹھایا. اور یہ صرف پنجاب کی بات پنجاب کی بات ہو رہی. اچھا اس کے اندر میں ایک اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں. اب یہ جب ہم پنجاب میں تھوڑے سے ایکٹیو یہ کرنے لگے چونکہ ہمارا اپنا تعلق اوورسیز بیک گراؤنڈ سے تھا. ایبٹ آباد کے ایک آدمی ہے وہ بھی بڑا ناؤن برطانیہ میں کام کرتا ہے. اس نے میرا نمبر کہیں سے لیا تو مجھے فون کیا کہ جی میری پراپرٹی پہ قبضہ ہوا ہے ایبٹ آباد میں, آپ کچھ کریں. میں نے کہا جی ایبٹ آباد میں تو ہماری جورسڈکشن نہیں ہے, وہ کے پی گورنمنٹ کرے. خیر یہ مجھے پیچھے پڑ گیا, کہتا جی آپ کا نمبر کسی نے دے دیا, میں کے پی میں کسی کو نہیں جاتا. میں نے کہا تم موقع رہنے والے ہو. یہ ہر آئے روز دوسرے تیسرے کہتا جی آپ ہمیں خدمت کا موقع دیں برطانیہ آ گیا. میں نے کہا جی میں آپ مجھے لالچ دے رہے ہیں. خیر اس کے ساتھ ایک اچھی گپ شپ شروع ہونے لگی تو بعض اوقات مجھے کہا جی سر جی اتنا بھی نہیں کر سکتے سڑیا سے. ایک دن ہم موٹر وے پہ تھے تو میرے جو اسٹاف افسر تھے وہ پنجاب گورنمنٹ سے, میں نے ان کو کہا شاہ جی ایک کام کرتے ہیں, یہ تو سمجھتا نہیں ہے نا جو کہ لوکل رول سے زندگی باہر گزاری ہے. میں نے کہا ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک لیٹر لکھتے ہیں کمشنر ایبٹ آباد کو, اس میں ہم یہ کریں کہ پنجاب کے سی ایم کو کاپی میں رکھیں, پنجاب کے چیف سیکرٹری کو کاپی میں رکھیں, اور چیف سی ایم کے پی اور چیف سیکرٹری کے پی کو کاپی میں رکھیں. لیٹر میری طرف سے. وہ شاہ جی کہنے لگے سر یہ بنتا نہیں ہے ہمارا. میں نے کہا چل کوئی بات نہیں نا, ہم نے کمشنر کو کون سا کچھ آرڈر دینے, ہم نے تو ریکویسٹ کرنی ہے کہ کراؤ. بٹ اس نے بتایا تھا کہ لیکن کس نے کیا ہوا ہے قبضے میں. مطلب جج صاحب تھے, انہوں نے جج صاحب نے قبضہ کیا ہوا تھا زمین. میں آپ کو بتاؤں کہ ججز کے انہیں مطلب لاہور میں جیو آر میں کئی گھر 20-20 سال سے رکھے ہوئے. دیکھیں مسائل تو ہوتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں, بٹ یہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں سنا, یہ تو بڑی انہونی میں سی آپ بات کو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دیکھیں نا بات چیز ایسی ہے کہ اس پہ وہ کہتے ہیں پیر جلتے ہیں. دیکھیں اصل بات کی طرف اگر آئے نا تو ہمارے ملک میں قبضہ کون کرے گا؟ جو طاقتور ہوگا, جو بدماش ہوگا, جو مافیا ہوگا. غریب آدمی کدھر سے قبضہ کرے گا؟ اس بیچارے کے تو مسائل ہو رہے ہیں. اصل میں جو ہنتائیں ہیں نا, ایک ہنتا یہ ہے کہ اوپر ہے اس ٹاپ پہ, اور اس کی بدماشی کا کوئی حد نہیں ہے. وہ نہ بیوہ کو دیکھے گا نہ یتیم کو دیکھے گا. ایک وہ ہے جس بیچارے کسی کو کچھ نہیں کہتا, اس کو اگر آپ ڈانٹ بھی دیں, گالی بھی دے دیں, ماں کی گالی دیں, بہن کی, وہ پھر بھی ہاتھ جوڑ کے آگے نکلنے کی کوشش کرے. ہمارے معاشرے میں بھی بہت افراد و تفریق. لیکن ایک سرکاری بندہ قبضہ کس طرح, مطلب ایسا ایگزامپل ایک جج صاحب نے گھر لیا ہے دیکھیں جہاں وہ رہ رہے ہیں. دیکھیں ججز کے حوالے سے بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بھی میں اوور آل دیکھیں, ابھی آپ نے خود دیکھا کہ ہمارے کچھ ججز کے حوالے سے کسی بچی کا دیکھیں نا, یہ بنیادی طور پہ دیکھنے والی چیزیں ہیں کہ کوئی بچی اگر آپ کے گھر میں کام کرتی ہے, اب یہ کون سے صاحب کا گھر ہے جو لوگوں کو انصاف دینے کے لیے بیٹھے, خواہ وہ انصاف جائیداد سے متعلق دے رہے ہیں یا کرمنل کیسز ان کے پاس آتے ہیں اس پہ دے رہے ہیں. لیکن وہ جو 12-15 سال کی بچی ہے نا, انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ وہ جانور کے لیے بھی رحم کرے, اور اس کو جانور کو بھی تکلیف میں دیکھے تو اس کی روح کہاں پہ کہ یار اس کو تکلیف ہے. اب بچی کسی کی بھی ہو لیکن اس حد تک کوئی جائے گا, اور یہ ایک کیس نہیں ہے. اگر آپ یہ دیکھیں نا, اچھا یہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بتاؤں کہ اس طرح کی صورتحال پولیس میں بھی ہے. اب میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے چونکہ جو بنیادی طور پہ بیہیویئر ٹریننگ ہونی چاہیے, تربیت ہونی چاہیے, وہ اس کا بہت فقدان ہے. معاشرے میں جو ایجوکیشن کا دیکھیں ایک ایچیسن ہے, ایک برنال ہے, اور ایک طرف ہمارے جیسے جو مسلم اسکول تو ہائی اسکول, خان اسکول. اب یہ کہ ہے وہ بھی سرکار کے, معیار ڈفرینٹ ہے, اساتذہ کا لیول ڈفرینٹ ہے, آئی کیو ڈفرینٹ. اچھا اس میں میں نے یہ دیکھا کہ چونکہ کئی دفعہ بعد میں ہم بھی اس پوزیشن میں آئے کہ کسی کو سفارش کرے, ہو سکتا ہے کوئی کہیں لگ جائے. کچھ خاندانوں میں مجھے خوشی ہوتی ہے
मतलब मेरे साथ बहुत सपोर्टिंग, बहुत मतलब निचले लेवल पे स्टाफ में लोग थे, उनके बच्चे ऑफिसर हो गए. मैं बहुत फ़ख्र करता हूँ इस चीज़ पे कि पूरा ख़ानदान चेंज हो जाता है कि उस बेचारे की भी किसी मतलब सुनी गई दुआ. लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो चीज़ बहुत सारे हमारे सिविल ब्यूरोक्रेट उसमें भी बड़े माया नाज लोग हैं, वो इस चीज़ से एग्री करते हैं कि ये बिहेवियर की ट्रेनिंग कोई नहीं. देखिए एक लड़का है वो एसी या एएसपी भर्ती हो जाए, एक तो ये कि अच्छे बैकग्राउंड का है, उसके वालिद हैं, वालदा पढ़ी लिखी है, वो टोटली तरबियत डिफरेंट होगी. मेरे साथ एक यहाँ पे गोरा है जो साउथ अफ्रीकन, वो कहता है कि मिड 70s में मैं जब बरतानिया गया तो मैंने देखा कि गोरा झाड़ू लगा रहा था, कहता मेरा हार्ट अटैक होते होते बचा. तसव्वुर नहीं था कि गोरा. अब जो अच्छे वालदेन हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो बच्चे की तरबियत की हुई है. नहीं, लेकिन आपके सीएसएस अकेडमीज में आई एम श्योर ये चीज़ अभी मैं आपको उस तरफ आता. देखिए अब वो जो लड़का है आज उसका महल्ले में उसको पूछता ही नहीं था. हो सकता है जो उस महल्ले में बुजुर्ग हो उसको कहा करेंगे कपड़े सही पहना कर, ये नो मतलब कुछ ना कुछ उसकी तरबियत ही मराइल से उसको गुजारते हो कि ये ठीक नहीं है. मैंने ऐसी पोजीशन देखी, मैं आपको बता दूँ. उसमें यह कि एक लड़का था, उसकी हमने भी सिफारिश की, वो एसएसपी लग गया. मैं एयरपोर्ट की जब गाड़ी में बैठा हूँ तो उसने शॉर्ट्स इतने बेतुके पहने हुए और वो एसएसपी साहब फ़ोन पे कोई धमकियाँ लगा रहे. अब मैं सोचूं कि ये मेरी तरफ देखे, मैं इसको अब ये जो लड़का है ना, ये जब इसकी महल्ले में कोई नहीं सुनता या कोई ऐसी हरकत करता है कि बुजुर्ग या संजीदा लोग उसको पसंद नहीं करते, द मूवमेंट इसको आप 6 महीने के लिए आप देखें ट्रेनिंग दे रहे हैं. 6 महीने की कौन सी ट्रेनिंग है कि आधे शहर का हाकिम हो जाए. जब आप उसको आधे शहर का हाकिम बनाएंगे, गनमैन भी उसके पास है, ड्राइवर्स भी हैं, कुक भी हैं, और इसके साथ जो जितने दूसरे मुलाजमीन हैं वो साथ मिलाना चाहिए, और पुलिस तो उनके मातहत है. देखिए इसमें जो मसाइल हुए कि हिंदुस्तान के अंदर उनका जो कमिश्नर जो मजिस्ट्रेट सिस्टम है वो पुलिस में से. हमारा चूँकि जो पुलिस का निज़ाम है वो क्रॉस चेक भाई आपका मजिस्ट्रेट ये होते हैं, तो इनको चूँकि उनके ऊपर भी ये है. अच्छा उसमें चूँकि अंदर से कदूरतें होती हैं, चूँकि जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप या डीएमजी के हैं वो मतलब अपने आप को सुपीरियर समझते हैं. पुलिस का ये ख्याल होता है कि हमारे जैसी होती है, एक आध नंबर आगे पीछे होने ना साढ़े बास बन गए. अब इस मसाइल में वो जो लड़का निकलता है ना एकेडमी से, चूँकि हमें मिलने आते हैं, उसमें मैं बाज़ बच्चों को ये कहूँगा कि बिल्कुल फ़ख्र होता है, लेकिन बाज़ जो होते हैं वो बिगड़ के आते हैं. अब उनके जहन में ये कि ये इस इलाके के मलिक साहब हैं, ये चौधरी साहब हैं, ये राजा साहब है ना, ये मतलब बड़े बने हुए थे. तो जब उनको इतला मिलती है कि एसी साहब के दफ्तर के बाहर बैठे या एस को कहते बैठाओ भाई, बड़ा समीर है, इसको पता तो चले एसी क्या होता है. वो हो सकता है 3 घंटे उसको बैठाए रखे कि उसको सिर्फ इतना पता कराओ. अब चूँकि अंग्रेज़ का बनाया हुआ कॉलोनियल निज़ाम है, यही बच्चा अगर जो है ना मतलब है उस तरबियत इसके वालिदैन ने इसको अच्छा गुजारा होगा. तो हमने ऐसे ऑफिसर देखे. मैं एक चीज़ कहता हूँ, आप इसको देखिएगा कि ज़िले के डीसी से किसी को क्या काम पड़ता है डे टू डे, बहुत खाल ही काम पड़ता होगा, लेकिन जो खबर आती है ना कि बड़ा अच्छा आदमी है, फलां बाप का बेटा है, फलां माँ का बेटा है, ऐसी शहर के अंदर एक सुकून आ जाता है, मुतमईन होते हैं लोग कि यानी शहर का हाकिम अच्छा आदमी. लेकिन पता चलता है कि फलां मतलब इस किस्म का है, माफिया की पोस्टमाई करते हैं लोग, इससे शरीफ आदमी डरा रहता है, उसको अपनी इज्जत चाहिए होती है. अब ये आदमी जो एसी एएसपी बैठा हुआ है, ये अगर अच्छा है तो वो बाहर जाके वो जो चेयरमैन साहब बैठे हैं, चौधरी साहब बैठे हैं, मलिक साहब बैठे हैं, उनको कहेगा अंकल कैसे आए, आप मुझे फ़ोन कर देते. देखिए ना हम तो खादम हैं. अगर वो ऐसी बात करेंगे तो वो जो चाचा आया हुआ है चौधरी साहब मलिक साहब, वो कितना इसके झंडे लगाएंगे, वो कहेंगे यार वाकई खानदानी बच्चा है. अब यहाँ से शुरू होती है और वो एक लोगों के बारे में राय बना लेते हैं कि जी इन मलका इन चौधरी ऐ कहता सी. मतलब देखिए ना एक स्टोरी झूठी बना के ना एक ऑफिसर जहन बना के बैठा, अब मैं इनको ठीक कर रहा हूँ, अब तो सबर में ठीक कर रहा हूँ. अच्छा थोड़ा सा पॉलिटिक्स के बारे में बताएं. ज़ाहिर आपने सारा बिजनेस और वो सारा तो आप कर रहे थे, तो अचानक पॉलिटिक्स का कहाँ से आपके जहन में आया कि यार लाइक आई वांट टू गो इनटू मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स? अच्छा पॉलिटिक्स का एक ये हुआ कि हमारे चूँकि सऊदी बहुत सारे दोस्त थे जहाँ से, तो एक हमारे दोस्त थे जो सऊदी अरबिया में अच्छे एस्टेब्लिश बिज़नेस कर रहे थे, अपना बिज़नेस था उनका. वो सऊदी अरबिया जाने से पहले हरीपुर से उनका तल्लक है और यहाँ पे वो पीएसओ में ऑफिसर थे. ये जो 70s का ज़माना है ना या मिड 70s लेट से, इसको पीएसओ पीआईए ओजीडीसीएल ये चंद इदारे थे जिनके अंदर बड़ी अच्छी सैलरियाँ मानी जाती थी और इनके ऑफिसर को लोग बड़ी अहमियत देते थे. बल्कि इसमें कोई ऑफिसर हो जाए तो उसको बड़ा खुशी से लोग रिश्ते देते थे. ये वहाँ पे गए, ज़हनी तौर पे काफ़ी शार्प है और इन्होंने वहाँ पे अपना जब बिज़नेस शुरू किया तो अच्छा, पैसे की उनको कमी नहीं है, लेकिन उनको जो हौसला नहीं हो सका, पैसे खर्च नहीं कर सकते. लेकिन हमारे चूँकि बहुत अच्छे दोस्त थे, तो हम एक दफ़ा इस्लामाबाद में, ये 2008 की बात है, बैठे हुए थे, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी आप इस दफ़ा सेनेट का इलेक्शन लड़ें, आप ऐसे दूर से सियासत का उनको शौक़ है, वो कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे. भुट्टो साहब की जब फांसी हुई तो उन्हें गायबाना नमाज़ जनाज़ा, जिसकी वजह से उनको कोई कैद भी हुई महीने की, इस किस्म के वो बड़ा
تھے کوئی جدوجہد کرنے والے. اور 2008 تک آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا پالیٹکس؟ میرا کوئی نہیں. میرا بعد میں بھی کیا بنا, اس میں یہ ہوا کہ میں نے ان کو کہا کہ چونکہ ہم سعودی عرب میں پڑوسی تھے, یہاں پہ میرا جو آفس تھا E7 میں ہوتا وہ بھی وہاں پڑوسی تھے, گپ شپ بہت ہماری فرینک تھی. میں نے کہا آپ پیسے خرچ نہیں کریں گے, تو ہمارا یہ خیال تھا کہ اس کو 3.5 یا 4 کروڑ میکسیمم سینٹ کے لیے خرچ ہوتا. میں نے ان کو کہا کہ جی میں آپ کو 2 کروڑ روپے دوں گا, آپ سینٹ کا الیکشن کنٹیکٹ. وہ بہت خوش ہو گئے, اور بھی 2 نے کہا جی کمال ہو گیا یہ تو. میں نے کہا جی آپ کو پہلے چاہیے, میں ابھی بھی آپ کو دے سکتا ہوں. بٹ آپ کی کیا موٹیویشن تھی کہ آپ کیوں ان کو فنڈ؟ میرا یہ تھا کہ ان کے سیاست کا شوق ہے, وہ پرانی باتیں کیسے کہ میں کالج میں یہ تھا وہ تھا, تو اب یہ پیسے کا تو ان کو کوئی ایشو نہیں تھا. آسودہ زندگی تھی ان کے پاس, 1-2 بچوں کے انہیں امریکہ کے پاسپورٹ لیے ہوئے تھے جو پیدائش وہاں کو تھی. تو میری چونکہ ایک فرینکنیس تھی, تو جو اس طرح کا مطلب صرف ایک بات ہماری متضاد تھی کہ وہ پیسے خرچ نہیں کر سکتے. میں نے اس چیز کو کبھی سمجھا ہی نہیں کچھ پیسے کے جو جمع کرنے کے لیے ہوتے. یہ بات ہوئی تو مجھے انہوں نے کہا کہ چلو یہ کر رہے ہو تو کسی سے ٹکٹ کی بات. میری چونکہ چودھری شہزاد صاحب کے ساتھ بغیر ان چیزوں کے ایک دوستی تھی. میں نے کہا چودھری صاحب کے پاس جاتے, ان کو لے کے کوئی اور بھی 2 دوست تھے. میں چودھری صاحب کے پاس گیا, پھر میں نے ان کو کہا جی میں 2 مہینے کے لیے سعودی عرب جا رہا ہوں, میں وہاں رہوں گا, تو یہ میرا دوست ہے, اس کو ٹکٹ دینا ہے آپ نے سینٹ کا. ہم نے کچھ کیلکولیشن کی, چونکہ شیرپا خان کے ساتھ میری دوستی تھی, ان کی بھی تھی, وہ کچھ کامن گریڈز ہوتی ہیں یہاں پہ. دوسرا ہم جو بزنس یہ میں کر رہا تھا وہ الحمدللہ مطلب بڑے لیول کے اوپر تھا, اور اس میں ہم بیٹر کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ شیرپا خان کا اس وقت کافلی کا اتحاد ہو رہا تھا سینٹ میں, تو ہماری پوزیشن اچھی ہو رہی تھی. چودھری صاحب نے ٹکٹ مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا ہے تو ٹکٹ آپ کا جس کو دینا چاہے. میں سعودی عرب چلا گیا 2 مہینے کے لیے. درمیان میں سینٹ کا نزدیک آ گیا الیکشن, تو اس بندے نے مجھے فون کیا جو ہمارا دوست ہے, اعجاز دورانی اس کا نام ہے. انہوں نے مجھے فون کیا, کہنے لگے کہ بڑی گڑبڑ ہو گئی, واپس آؤ. میں نے کہا کہتے ہیں جی یہ تو 2-4 کروڑ کی گیم نہیں ہے. میں نے کہا پھر؟ کہتے جی بہت زیادہ لگے. اچھا میں اس وہاں سے آئے بغیر میں نے ان کو کہا جی 1.5 کروڑ اور دے دوں گا. کہتے نہیں تسی آؤ واپس, گڑبڑ ہے کچھ. میں نے کہا جی اور کیا گڑبڑ ہے؟ میں نے کہا پھر سارے میرے کو لینے نے. ان کا میں ان سے اتنا کیا. ہمارا ایک اور دوست ہے امیر مقام, وہ بھی چونکہ ہم کامن بیٹھتے تھے, اور میں مطلب یہ سیاست کرتے تھے, میں سیاست نہیں کرتا تھا. لیکن مطلب سیاست کے راجہ پرویز اشرف اس سے پہلے میرے بہت اچھے دوست تھے, لیکن میری دوستیاں زیادہ تھی چونکہ میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں تھا. بزنس میری سب کے ساتھ دوستیاں تھی. ہوا یہ کہ وہ میں جب آیا تو کہنے لگے جی کہ الیکشن کا جیسے کچھ ریٹ ہے بہت اوپر چلا گیا, تو ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں. لیکن چودھری شہزاد صاحب کہتے ہیں کہ نہیں. میں نے سردار تنویر کو بات ہے کہ وہ آئے. ہم چودھری صاحب کو اطلاع دی, انہوں نے کھانا ڈنر کر لیا. امیر مقام تھا, ہمارے 1-2 اور بھی سینٹ کے دوست تھے. چودھری شہزاد صاحب کہنے لگے کہ جی تسی میرے کو ٹکٹ منگائی سی, تو تسی دسو کی کرنا. نہیں تو انہوں نے پہلے یہ نہیں آپ کو بتایا کہ کتنے پیسے ٹوٹل کیا لگے؟ انہوں نے وہ لیتے, ان کے پیسوں کے ساتھ انہوں نے بات ہی نہیں کی. ان کا تو اس سے کوئی لینا نہیں. جو آپ کے دوست تھے, جب آپ نے ان سے آ کے پوچھا, اچھا دوست تھا نا, وہ ہم نے شاید اس نے کیلکولیٹ نہیں کیا ہوا تھا. سچی بات ہے کہ یہ چونکہ ہمارے یہاں پہ بخش اللہ تعالیٰ حاجی سیف اللہ بنگوئی صاحب کہ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے, وہ چونکہ آ کے نا باہر ہو سکتے, بعض کا زیادہ بھی لگتے یا نہ لگتے. وہ کوئی چھیل گاتا تھا, وہ کہتے میں تریچ بن گیا. اس قسم کا لوگ بعض کا جو ہے نا کچھ ایسا چلا رہے ہوتے ہیں نا جس سے دوسرا بندہ, جو ہمارا دوست ہے اعجاز دورانی, اس کا ہو سکتا ہے غلط کیلکولیشن ہو گئی. میرے لیے یہ ٹوٹلی نئی چیزیں تھیں. لیکن یہ ہم سنتے تھے کہ پیسے لگتے, تو وہ اس کے لیے اس کو مجھے, اور وہ بیک آؤٹ ہو گئے تھے. انہوں نے کہا بس میں نکل رہا ہوں. اس میں یہ کہ چودھری صاحب نے کہا جی تسی کہہ ہوتے پھر اسی کسی اور دے دیے. اور شیرپا مطلب اس میں چونکہ اتحادی ٹکٹ تھا, تو اس میں ہمارے کو میرا 10-12 ووٹ بن رہے تھے اس طرح کے. اس میں چونکہ اس میں لیڈی سیٹ ہوتی ہیں, متناسب نمائندگی ہے, پوزیشن بہت اسٹرانگ تھی. وہ مجھے کہنے لگا کہ جی تسی اگر کہہ دے تو ٹھیک ہے, کسی اور دیے. دباؤ بڑا سی, لیکن میں تھوڑا ویٹ کر. میں بولنے لگا تو مجھے امیر کو نے کہا کہ کل تک, چودھری صاحب کل تک کا ٹائم ہے. وہ چونکہ صوبائی صدر تھا اس وقت میرا, اس کے ساتھ تو میں نے اس کو کہا مکونے تو جس کو دے رہے ہیں ہمیں ان کے ساتھ. امیر مقام نے جو ہے نا اسے رات کو کوئی ایسی کیلکولیشن ہمارے ساتھ کی, میری اور اعجاز دورانی کے ساتھ کی. مجھے اس نے کہا کہ آپ بن سکتے. اور یہ اسٹل سینیٹر, یہ سینٹ کا ابھی الیکشن ہونا ہے, مطلب بھی اناؤنس ہوگا. لیکن ہمیں یہ پہلے سے پارٹیاں جو پلان کر رہی ہیں, ہمیں تو چونکہ ان چیزوں کا نہیں پتا کہ کیا کرنا پڑتا ہے, اس فیلڈ میں کبھی نہیں آئے. تو اگلے دن جو ہے نا مجھے بوری ڈال دی گئی کہ جی بہت سیدھا سادہ آج سینیٹر ڈکلیئر ہو گیا. لیکن اصل میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہونا کیا. تو ہوا یہ کہ جب ہمیں سینٹ کے پیپر جمع کرائے
کے پی میں جا کے اور ٹی وی پہ پٹیاں شٹیاں چلی تو اس وقت سینیٹر وقار جہاں پہ ان کی فیملی سینیٹر گلزار یہ لوگ لڑا کرتے تھے. انہوں نے جب میرا نام دیکھا تو یہ پریشان ہو گیا. گلزار صاحب کا اعلیٰ درجہ بلند کر یہ اتنے پریشان ہوئے کہ ہمیں نہیں آئیڈیا تھا کہ کیا ہوا. تو میں چونکہ وہاں تھا تو ہمارے یہاں پہ ایک نیوز ایجنسی ہے آن لائن, اس کے سربراہ محسن بیگ صاحب ہمارے دو, انہوں نے مجھے فون کیا. کہتے تسی پشاور ہو؟ میں نے کہا جی. کہتے اے کس طرح تسی کی طرح پیپر جمع کرائے؟ میں نے نہیں دسا چونکہ ہمارا گپ شپ تھی. تو میں نے کہا جی میں بتاؤں گا آپ کو. انہوں نے کہا جی آ کب رہے ہیں؟ میں نے کہا شام کو. انہوں نے کہا جی شام کو اگر جلدی آ جائیں ملاقات کریں. میں نے کہا میں آ جاؤں گا آپ کی طرف. چونکہ دوستوں کے ساتھ تو اور میں جب اس دن تو نہیں شاید دوسرے دن جب گیا نا تو میں نے ان کو جسٹ فون کیا. میں نے کہا بیگ صاحب میں آ رہا ہوں. مارگلا روڈ کے اوپر وہ ہوتے تھے. میں جب اندر گیا تو آ کے سینیٹر وقار بیٹھا ہوا تھا. محسن بیگ چونکہ بلنٹ آدمی اس نے سیدھی بات کی. انہوں نے کہا سردار صاحب تھوڑے جہاں شریف بندہ گیا تو اینا فراڑیاں دا جڑنا زمین نکل گئی. انہوں نے کی کرو گے؟ میں نے کہا جی مجھے پتہ ہی نہیں. لیکن پیسے کتنے فائنل ہوئے تھے؟ ابھی کچھ بھی نہیں. ابھی جسٹ ہم نے پیپر جمع کرائے. ابھی جب پیپر جمع ہو گیا نا تو انٹرسٹنگ یہ ہوا کہ پیسے کوئی پارٹی فائنل نہیں کرتی. میں آپ کو بتاؤں کہ ایم پی ایس کا کام ہے. جب اس میں مجھے سینیٹر وقار نے محسن بیگ صاحب کے دفتر میں یہ کہا کہ میں تھوڑے مطلب چیلنج کروں گا پیپر. میں نے کہا کیوں؟ کہ جی آپ کشمیری ہیں, آپ سینیٹ کا الیکشن نہیں لڑ سکتے. یہ لیگلی الاؤ نہیں ہے یا کیا؟ یہ انہوں نے کہا, مطلب انہوں نے فتویٰ دیا. تو میں نے وہاں پہ محسن بیگ صاحب کو کہا, میں نے کہا دیکھ لیں آپ کا دفتر چلے جی آپ کے بھی دوست تھے میرے بھی, لیکن آپ کے دفتر میں یہ بندہ جو مجھے دھمکی دے رہا ہے, اگر یہ بات آگے لے کے چلتے ہیں تو اس بات کے اور بھی پروز اینڈ کونز ہوں گے کہ جی کشمیری یا الیکشن نہیں لڑ سکتا. تو مجھے وہ کہنے لگا سینیٹر وقار کہ تسی کسی پاکستان میں لڑن دیں ہو. میں نے کہا کہڑا گیا ہے جنہوں منع کیتا گیا ہے؟ میں نے تو نہیں پتا, لیکن تسی یہ چیز کرو گے تو میں کیا تھوڑے ادارے کے اندر اگے پیچھے بڑے کشمیری نے بڑا, میں کہا اس طرح گل کرنی نہیں چاہیے. میں نے بیگ صاحب کو کہا, میں نے کہا اس کو کہیں گے یہ نہ کرے, کچھ اور الزام لگا یہ نہ کرے, کیونکہ انہوں نے کچھ اپنے طور پہ پیپر ریجیکٹ کرانے تھے. ابھی پیپر جمع ہوئے تھے. وہاں جب ہم پیش ہوئے پیپروں کی اسکروٹنگ میں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ وکیل کریں گے؟ میں نے کہا نہیں. سیم انہوں نے سینیٹر وقار نے ایک پپی سے زرداری صاحب کے ایک دوست تھے, ان کا نام بول رہا ہوں, تو وہ بھی اس میں آئے تھے سینیٹ میں, ان سے اعتراض کرایا یہی والا کشمیری والا. میں نے چونکہ یہ مجھے کہہ چکا تھا, میرے 5 یا 7 پاسپورٹ تھے اس وقت, چونکہ ٹریول تو میں بچپن سے کر رہا تھا. میرے وہ جو 5-7 پاسپورٹ تھے ہو سکتے ہیں ایک دو مس بھی ہوئے, لیکن میں نے پاسپورٹ جو ہمارے پریزائڈنگ افسر تھے ان کے سامنے رکھے. میں نے کہا یہ پاسپورٹ ہے, اس پہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کشمیری ہے؟ میں نے کہا تمام پاسپورٹس کے اوپر لکھا ہوا ہے حکومت پاکستان. ایک دوسرا یہ ہے کہ میں پنڈی میں رہوں, میں زکوٰۃ مطلب ٹیکس بھی دوں, میں وہ ساری اوبلیگیشنز پوری کروں جو ایک شہری کرتا ہے. لیکن اگر کسی الیکشن میں مجھے ڈپرائیوڈ کیا جائے کہ میں کشمیری ہوں, تو میں نے کہا جی یہ بات میرا خیال ہے کہ ملک کے حوالے سے مناسب نہیں ہے, میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. اس پہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو آپ بتائیں, اور انہوں نے کہا جی یہ مطلب ہے ڈبل رجسٹرڈ ہوتے ہیں کہ یہ یہاں بھی ووٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی اس کا ایویڈنس دیں. کوئی انہیں فیبریکیٹ کیا اس میں, لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا اپلوڈ کی ہوئی تھی چیز. تو میں نے کہا جی میں کبھی آزاد کشمیر گیا ہی نہیں ووٹ دینے, میرا ووٹ واقعی نہیں تھا ادھر. تو وہ اگر ہوتا تو شاید اس پہ اعتراض ہوتا, لیکن ووٹ چیک کرایا گیا نہیں تھا. اس پہ انہوں نے کہا جی آپ کا یہ آبجیکشن خارج ہوتا ہے تو آپ واپس لیں گے. انہوں نے کہا جی اب واپس. اس وقت انہوں نے واپس لیا تو میرے پیپر کلیئر ہو گئے. اب جب پیپر کلیئر ہو گئے تو اس میں یہ پریشان ہو گئے, چونکہ اس میں 7 سینیٹ کی سیٹیں تھیں. اے این پی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد. اگر میں نکلتا تھا جو شیرپا اور یہ تھا تو مطلب 8 سے ٹوٹل جنرل پہ 7 سیٹیں تھیں. اس قسم کی کوئی سچویشن بنی کہ انہوں نے زرداری صاحب نے, اور پھر جو ان کا روایتی طریقہ کار ہو رہا ہے, کیا روایتی طریقہ کار میں انہوں نے الیکشن کمشنر کو کیا کہ اس کا ووٹ آپ ریجیکٹ کریں. اس پہلے تو انہوں نے مجھے تنگ کیا. رحمان ملک صاحب نے مطلب میری 1-2 دفعہ گاڑی مطلب رکوانے کی کوشش کی. اب بعد میں جو میری ریزیڈنس تھی اس پہ ریڈ کرا کے بے شمار پولیس لگا دی 200-300. جس سے میں نے گھر لیا تھا اس کو رات کو اٹھا کے جو یہاں کا ہوتا ہے. اس ساری چیز کے باوجود جو ہے نا میں پہلے 2 دن تو خاموش رہا. میں نے ایک دن رات کو 2 بجے پریس کانفرنس کی. وہ بڑے دھماکہ خیز پریس کانفرنس تھی. میں نے کہا جی 2 وزراء کرام آئے. انہوں نے کہا جی کون آئے؟ میں کہا جی میرے دوست ہی پہ جیسے ایک راجہ پر جیسے اتنا مجھ سے ناراض ہو گیا, میں نے بڑا خراب کیا. میں نے کہا بھائی سچ نہیں بتاؤں گا تو یہ کہ اعتبار نہیں کریں گے. اب مجھے میں نے کہا یہ کرتے کیوں؟ رحمان ملک صاحب کو بھی اللہ بخشے, میں نے ان کی بات نہیں سنی, وہ کسی اور کر رہے تھے. میں نے کہا جی میں نہیں کرتا. لیکن اس میں یہ تھا کہ جو میرا سٹینڈ تھا نا, وہ پہلی دفعہ ان کو پتہ چلا کہ اس بندے کو اس طرح نہیں ہینڈل کیا جا سکتا.
چونکہ اس چیز سے مجھے جو مطلب میرے والد صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے، یہ سب کو تباہ کر دے گئے، سینٹورس گرا رہے تھے. میں نے کہا جو کرنا کر لو. میں نے کہا میں اپنی بات پہ قائم ہوں. جس دن میں نے رات کو یہ پریس، کیونکہ اس سے پہلے تو پریس کو نہیں پتہ تھا، میں نے کہا جی یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو پریس نے صبح بڑی خبریں لگائی کہ مطلب اس طرح کا کام ہو رہا ہے. یہ پریس کا جو ابھی آزاد کشمیر میں وہ کرنے لگا نا پابندی، تو اس کو پریس مطلب ٹھیک لکھتا تھا. اور یہاں ہمارے کچھ اخبارات نے سپر لیڈ بھی لگائی کہ یہ سینٹ کا الیکشن ایس ایچ او ہینڈل کریں گے. مطلب جو جینوئن بات بنتی تھی کہ ایک بندہ الیکشن لڑ رہا ہے اس کو آپ لڑنے کیوں نہیں دیتے. اور پھر 2013 آ گیا آپ نے. بالکل ہم کسی میں 13-14 میرا سیاسی طور پہ کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. ہوا یہ کہ جو میاں صاحب کی جو آتی ہے نا 13 والی گورنمنٹ، اس میں جو آیا یہاں پہ نون کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے آ کے سینٹورس کے دروازے بند کر دیے اور بڑا ڈرامہ کیا. جو چیئرمین سی ڈی آئے تھے، کوئی بندہ تھا جو ہم سے جگہ مانگ رہا تھا تو اس کو نہیں ملی تھی، تو وہ چیئرمین سی ڈی اے اس کا شاید رشتہ دار تھا، اس نے اس کو ڈائریکٹ ہمارے خلاف. میں نے چیئرمین سی ڈی اے کو فون کیا، اس نے نہیں کیے. زبیر عمر صاحب اس وقت چیئرمین سے بھی آئے. میں نے زبیر عمر صاحب کو فون کیا، وہ آدھے گھنٹے بعد میرے دفتر آ گئے. انہوں نے میرے دفتر سے ہو کے فون کیا چیئرمین سی ڈی اے کو، اس کی طرف سے کوئی رسپانس ہے. مجھے زبیر صاحب کہنے لگے تو میاں صاحب نے گل کرنے پڑی. میں کہا چلو کرتے. مجھے کہتے آپ کو لے لیں گے ٹائم. میں نے کہا لے لیں گے. میں نے میاں صاحب سے ٹائم لیا، انہیں اگلے دن کا ٹائم دے دیا. یا میاں صاحب کے ساتھ ایک بہت جو ڈیٹیل میں جا کے نا، مطلب ویسے تو ملاقاتیں تھی لیکن جس میں ڈیٹیل میں جاتے ہیں. جب ہم میاں صاحب کے وہاں پہنچے تو آگے شہباز شریف صاحب شاید اتفاق سے بیٹھے ہوں، سلمان شہباز بھی تھے. میں نے میاں صاحب کے سامنے ایک چیز رکھی. میں نے کہا جی یہ مجھے یاد ہے کہ گورنمنٹ آئی 1-2 مہینے. میں نے کہا دیکھیں آپ کی حکومت ابھی آئی ہے. میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی اس حوالے سے، میں نے کہا جی بزنس کمیونٹی آپ کو اپنا ریپرزینٹیٹیو کہتی رہی ہمیشہ. اس دفعہ بھی اگر آپ ایسا کام کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ چیز ہو، لیکن یہ ہو یا نہ مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں. میں نے کہا میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ آج میرا جو جسچر تھا وہ آپ کے حوالے سے اچھا تھا. کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ اس طرح کہ سی ڈی اے والے سے وہ کیمرے بھی لے کے آئے تھے، مشینیں لے کے آئے تھے، ہمارے گیٹ اکھاڑ دیے اور جو اندر میں نے کہا فارنر اتنے رہتے ہیں بند کر دیے. تو ان کا ڈائریکٹر جا کے ہمارے لوگوں کو فون کرتا ہے کہ بڑے سیانے ہو بھائی تھی جھگڑا نہیں کیتا. میں نے کہا یہ اگر تماشا دکھایا جائے. اس میں فواد حسن صاحب وہاں بیٹھے تھے تو ان کو میاں صاحب نے کہا کہ وہ چیئرمین سی ڈی اے نے بلاؤ. فواد صاحب اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا اتنی کال کر. فواد صاحب نے کال کی تو کال میں انہوں نے فواد صاحب نے پھر بھی جو ایک دوسرے کو میرا اتنا مارجن ہوتا ہی ہے، ہو سکتا ہے میں بھی یہی کروں گا. فواد صاحب نے آخر پہ آستہ سے کہا سینٹر والا معاملہ ہے، کیونکہ بیٹھے تھے. میاں صاحب کا ریئیکشن کیا؟ میاں صاحب کا ریئیکشن بڑا انٹرسٹنگ تھا. میاں صاحب نے دوبارہ فواد صاحب کو جا کے پتہ کر کدھر گیا. پھر اب میاں صاحب کا رنگ چینج ہوتا جا رہا. اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ پتہ نہیں کس میں اتنا خوش. تیسری دفعہ جب فواد صاحب نے، تو اس وقت میاں صاحب کا جو چہرہ تھا نا وہ ڈفرینٹ تھا. اور میں نے دیکھا کہ اس وقت جو میاں صاحب کا چہرہ تھا نا، شہباز شریف صاحب اس وقت نہیں دیکھ رہے تھے، مطلب وہ بھی کن نکھیاں دیکھ رہے تھے کہ سب کو پتا تھا کہ اسے تو میاں صاحب مطلب ہے یہ چیز بہت محسوس کر چکے کہ چیئرمین سی ڈی اے کی طرف سے ایکسٹریم بدتمیزی ہے. اچھا جب چیئرمین سی ڈی اے آتے ہیں، اب مطلب یہ لوگ سارے فواد صاحب ہیں، یہ لوگ جب چیئرمین سی ڈی اے آتے ہیں میرے رائٹ پہ بیٹھتے ہیں. اس کرسی پہ پہلے فواد صاحب تھے، فواد صاحب آگے جاتے ہیں، سامنے زبیر عمر صاحب. ان کو چیئرمین سی ڈی اے کو میاں صاحب نے میری طرف اشارہ کر کے ان کو پہچانتے؟ کہتے جی. کہتے ملے تھی؟ نہیں. تو کس طرح پہچانتے؟ کہتے جی یہ وہ ان کو ٹی وی میں اخبار میں دیکھا. وہ میاں صاحب کہتے بڑی معلومات ہے تھوڑی. انہوں نے مسئلہ کیا تھوڑا. کوئی نہیں سر. اچھا فائل ایک اٹھائیے. اچھا میاں صاحب نے کہا اچھا یہ بتائیں آپ کہاں بیٹھتے ہیں؟ سر وہ سی ڈی اے یہاں سے کتنا دور ہے؟ جی سر. میاں صاحب نے کہا جی سر میں جو پوچھ رہا ہوں جواب دیں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سر سر کیا؟ کہتے سر انہوں نے قبضہ کیا. انہوں نے کہا بات سنو قبضے کو چھوڑو، یہ بتاؤ ٹائم کتنا لگتا ہے، تم کتنے ٹائم میں آئے ہو؟ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اس. میاں صاحب نے کہا پہلے ٹائم بتاؤ. ابھی اس کی ٹائم کے اوپر ہے، وہ ٹائم نے بتانا ہے. انہوں نے کہا بھائی میں 10 کہہ رہے ہیں کوئی ٹائم 10 ہے اور کچھ تو نہیں ٹائم. اس نے پھر فائل، میاں صاحب اس پہ غصہ کرے گا بند کر فائل. تو فائل کس تمہیں کیا تو فائل لے کے تینوں کی پتہ سی اس فائل کے بارے گل کرنی. کہتا سر انہیں پتہ 500 کنال گل سن 500 کنال ہی قبضہ کیتا ہوا ہے. پرائم منسٹر پاکستان انہوں ایک دن کے نوٹس سے ٹائم دے رہا ہے تو انہوں ٹائم نہیں دینا. کیا کیتا ہوا اس نے؟ جرم کیتا. بھائی گل سو چیریٹی نہیں ہوئے گی، اس کا بھی بزنس ہے. تو اسے 4 بندے کی نوکری نہیں لگی ہوئی ہے، ٹیکس بھی دیں ان کے. تو سانو بدنام کرنے سے تھی بیٹھے اس نے تماشا لانا چاہنے سے. میں باہر جا کے لوگوں نے پیسے لے آتے جڑے لے آئے تھے، اس کا کیا قصور ہے؟ کہتا ساری نے ان کا بات سنا قبضہ کیا ہوا. آپ جا کے ان کو کہو کہ جی قبضہ کیا ہوا ہے 3 مہینے چھوڑیں اگر کیا ہوا. تم کہہ رہے ہو قبضہ کیا ہوا تو تم ملو گے بھی نہیں، تم بات بھی نہیں سنو گے. تمہیں کہتے یہ میڈیا کیوں لے کے گئے تھے سینٹرس میں؟
کہتا سر وہ نیچے ڈائریکٹر لیول پہ ڈائریکٹر لیول کرتے ہیں, ابھی تم ہمارے کہنے پہ جانی آتے ہو, کیا کر رہے ہیں ان کے. کہتا سر زبیر عمر صاحب نے کہا دیکھیں چیئرمین صاحب, میں نے بھی ریکویسٹ کی کہ بھائی سردار تنویر کو ٹائم دے رہے ہیں, آپ نے کہا نہیں دیتا. بھائی یہ کوئی بات ہے نہیں دیتے, وہ آپ کے پاس آنا چاہ رہے تھے, میں بھی آنا چاہ رہا. اس پہ میاں صاحب نے کہا اس طرح کرو نا, کل ان کے ساتھ بیٹھو, ان کے ساتھ نہیں ان کسی بندے کے ساتھ بیٹھو, چیزیں آئیڈینٹیفائی کرو, آپ نے کیا کرنا ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے. ایسی بات میں کسی پروجیکٹ کے بارے میں نہ سنوں کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں, یہ کون سا قانون ہے, کیوں کر رہے ہیں. ہم ان سے تجاویزیں مانگے. اس سے پہلے میاں صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی, اس میں اور بھی بزنس کمیونٹی تھی, تو انہوں نے اوورسیز کی میں نے کوئی بات کی, انہوں نے کہا جی آپ نے تجویز دینی ہے. میرا یہ تھا کہ اسمبلی سے قانون پاس کرے, پروٹیکشن دیں. یہ تجویز ان کو اچھی لگی تھی. میں نے کہا اب جو ہم نے کیے تھے نا 1998 میں اکاؤنٹ فری, اس کو جو کہتا وہ پھر بول پڑا, اس کی بدقسمتی, کہتا کر سنڈے ہے. میاں صاحب نے کہا پھر کی ہوا, سنڈے ہے یا جو بھی ہے بیٹھو مکاؤ, آپ فواز صاحب فالو کرنا ہے مکاؤ کام ہے. اگر اس بندے نے تماشا بناؤ گے تو تھوڑے تو کس نے اعتبار کرنا ہے بھائی. سینٹر سب تو بڑا پروجیکٹ ہے, اسلام آباد جدھر جاؤ یہ نظر آتا ہے ساڑھے خاطر پانا چاہنے کہ انہوں نے بند کر دیتا. اس نے جو کچھ پہلے نہیں دیتا تو مجھے کہتے پہلے نہ تم سے ٹھیک چلتا سی. میں کہا سر وہ ٹھیک ہی سن, لیکن میں کہا جی وہ ٹھیک نہیں سنتے پھر بھی کم از کم یہ معاملہ تو نہیں سی. زبیر صاحب میاں صاحب نے اس کو بہت سیریس لے لیا. اس کو کہا, وہ دوسرے دن ہمارے لوگوں کے ساتھ بیٹھا, اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا. وہ چونکہ اب میں ندیم احسن یا احسن ہو چکا پنجاب سے آیا تھا, میاں صاحب کی مطلب جو اعتمادی سیکٹری تھی ان میں سے, لیکن وہاں پہ وہ ایسی ضد کر گیا. ہم نے نہیں فالو کیا, یہ اللہ جانتا ہے. منڈے کو انہوں نے فالو کیا, اس نے نہیں کیا تھا, میاں صاحب نے اس کو ہٹا دیا, سسپینڈ کر دیا. اور وہاں سے عمران خان تک کا سفر پھر آپ کا کیسے ہوا ہے؟ بس میرا وہ الیکشن تھا, مزے کی بات یہ آپ سینیٹر, میں بالکل خاموش ہو گیا. تو میں اس سے یوسف رضا گیلانی بیچ میں آئیے پرائم منسٹر, انہوں نے معافی مانگی, انہوں نے کہا جی مس سینیٹر, میرے ساتھ زیادتی ہوئی, میں وڈرا ہو گیا وہاں سے. یہ جو سینیٹر وقار کی ہم بات کر رہے تھے, یہ چودھری شجاع صاحب کے گھر آیا, ہم پہلے سے بیٹھے تھے, تو اس کے ساتھ میں نے ہاتھ نہیں ملایا کیونکہ اس نے جو کشمیری ہونے کا اعتراض کیا. مجھے اس نے کہا جی سردار صاحب ہاتھ جڑا ہے نا 100 بلین کا ملاؤ گے تو فائدے جب. میں کہ میرے نزدیک مقروض ہاتھ ہے, تھوڑی جتنی ٹیکس ریٹرن دیکھو تھی ہر وقت رو ہی رہے ہو. میں کہ ساڈا جڑا نا اللہ کا شکر ہے کہ اسی رونے نہیں ہے, جو اللہ نے دیتا اس میں چھپانے بھی نہیں. اس میں یہ اس کے ساتھ تھا میرا مطلب سینٹر وقار کے ساتھ, کہ مجھے یہ تھا کہ اس طرح کی حد تک نہ جائیں. کسی پارٹی میں نہیں گیا, میرا اس وقت بھی کاف میں نہیں گیا تھا, وہ تو ٹکٹ تھا نا. میں کوئی کسی پارٹی کے نہ, ان کو بھی پتہ نہ, انہوں نے کہا کہ یہ اس کے اندر آیا. چودھری صاحب نے مجھے یہ کہا جب یہ سارا شروع ہوا نا, چودھری شجاع کے جو تعلق ہوتا ہے وہ بندہ روا, مجھے انہوں نے کہا سردار صاحب تھوڑے سے بڑا مشکل ہوئے گا حکومت اگے کھڑا ہونا. تسی میں کہا چودھری صاحب میں کھڑا ہو جاؤں گا, تسی بس کھڑے رہنا. تو اب وہ تو ہمارا کیئر ٹیکر تھا رول, ہم نے جو کیا ریکارڈ ہوتا ہوگا کہ کس نے کتنا کام کیا, ہم واپس آئے. اب بعد میں شاید دیکھیں جو بیسکلی عمران خان صاحب کا جو ماڈل ہی تھا نا, میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کو ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے تھے. آپ کو لگتا ہے وہ نہیں بلیو کرتے؟ بالکل. میں اس کی دیکھیں نا, اس کی وجہ یہ ہے, آپ ایک چیز غور کیجیے گا کہ عمران خان اپنی موجودگی میں کتنے ایک لوگوں کی تقریر سنتے ہیں. یہی ایک تقریر جس کو ہوتا ہے سننا, کسی کا جملہ سننا. تو سارے لیڈرز ہی ایسا کرتے ہیں نہیں, باقی پھر مطلب نہ چاہنے بھی برداشت کرنے, عمران خان صاحب برداشت ہی نہیں کرتے. وہ سیلیبریٹی خود ہی رہنا چاہتے ہیں, کسی دوسرے کو اس لیول پہ آنا نہیں دے. اس کی کئی محرکات میں کئی چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں. دیکھیں ایک اور چیز ہے, مطلب ہو سکتا ہے میاں صاحب تقریر سیکھ رہے ہوں, بلاول صاحب سیکھ رہے ہوں, زرداری صاحب سیکھ رہے ہیں, تو 4 بندے اور کو پوچھ. لیکن عمران خان صاحب نے اگر پوچھنا ہے تو اپنے مرضی سے ایک بندے کو نہیں پوچھنا, وہ اس 4 کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں گے. لیکن مطلب کچھ مسائل نفسیاتی ہوتے ہیں, وہ شاید بندہ نہ چاہتے ہوئے اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ایشو ڈیموکریسی والی ہے. دیکھیں کہ ڈیموکریسی ہو, قائد اعظم کیوں نہیں تاحیات بنے. ان کو کہا بھی گیا کہ آپ مسلم لیگ کے سربراہ نے غیر جمہوری ہے. اب چونکہ جس سسٹم کے اندر آپ جاتے ہیں نا, کچھ چیزیں کہا جاتا ہے کہ گھر کے میلے کپڑے باہر نہیں دھونے چاہیے. جب آپ ایک سسٹم کے اندر جاتے ہیں تو اس میں غیرت شرم ہے. آپ کو میں آپ کو بتاؤں کہ 2-3 میں اور ریکارڈ کر رہا ہوں, خان صاحب ہوں گے اس قرآن کے اوپر رکھے, میری 2-3 ایسی اسٹیجز آ گئی کہ جس میں میرے لیے بھی بہت پریشان کوئی صورت حال تھی. مطلب مجھے جب میں نے جنرل باجوہ کے حوالے سے میں نے انٹرویو دیا تو عمران خان صاحب کا کوئی ایسی بات مجھے وہ کر گئے کہ جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. فون پہ میں اس پہ ریئیکٹ کر گیا. جب میں نے ریئیکٹ کیا, میں نے ان کو کہا کہ میں سیاست نہ بھی کر رہا ہوتا نا, میں سردار تنویر ہوں, میرے ساتھ لوگ اس طرح بات نہیں کرتے. اس پہ
جو خان صاحب کا یہ تھا کہ میں نے سوچا کہ وہ شاید اس طرح باقیوں کے ساتھ کر رہا ہمارے سامنے تو تمیز تو وہ کرتے ہی نہیں نا کسی کے, مطلب آپ والا تو جملہ ہی نہیں نا. مطلب آپ نے دیکھا کسی کو, وہ بہت ہی ریئر ہوگا کہ کسی کو صاحب کہے یا آپ کہے نا, وہ مطلب وہ خود کیا ہے. یہ تو میں نے برداشت کر لیا, لیکن اس کے بعد ایک ایسی سٹیج آئی کہ پھر انہیں ایسی بات کی تو اس دن میں نے کہا کہ یہ نہ پھر میری خان کے ساتھ اچھی ہوگی. تو یہ جو آخری ہمارے ٹائم تھا نا, ویسے وہ خان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں شاید دوسروں کو اتنا میں برا نہیں لگتا جتنا خان کو. اور یہ 2000 کب کی بات ہے؟ جی جب میری گورنمنٹ ختم ہوئی اس سے تھوڑا پہلے, لیکن ان کو یعنی پارلیمانی پارٹی کا مجھے پھر علی امین گنڈا پور صاحب نے ڈائریکٹ نہ فون کیا کہ اپنے ایک دو جاننے والوں سے, ان کو پتا کہ یہ گڑبڑ اگر ہوئی ہے کہ جی آپ خان نے بلایا, تو اس نے میں نے ان کو جواب بھیجا, میں نے کہا خان کے بلایا نے مجھے یہ بتائیں کہ یہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیسے ہوگا, اس سے پہلے میری اور خان کی ملاقات ہوگی. میں نے کہا خان کو یہ بتائیں, اس کے بعد ٹائم میں بتاؤں گا. اس پہ ہماری لہجے میں کہہ رہا تھا ہفتے بعد ہوگا, 10 دن میں ہوگا. خیر ہم نے دوسرے دن رکھا, لیکن میں یہاں سے گیا, پھر میری اور خان کی ملاقات ہوئی. تو اس نے خان نے ڈفرینٹ لہجے میں بات کی, چونکہ اس کو یہ آئیڈیا تھا جس چیز کو اللہ جانتا ہے کہ میں نے خان کو بہت روکا. یہ جو ذاتی دیکھیں نا, میری چلے ناراضگی ہوگی نا, میں انسان ہوں, مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, میں کوئی فرشتہ نہیں. جس چیز کو خان کو میں نے روکا کہ میں نے کہا دیکھو کوئی بھی ہو, میں نے کہا پچھلے ڈی جی سی تھی بنائے سو اسی بنایا نا, یہ جڑا ان بیٹھا ہوا ہے یہ خلاف FIR کرا سکنے تھی. میں کہا تھانے غائب ہو جاسن, میں کہا کس طرح FIR ہو سکتی, نہیں ہو سکتی, کیوں تھی پنگا لیا. اچھا وہ ان کے خان کے ذہن میں ان کے بات بٹھائی ہوئی تھی کہ یہ مارنے آئے. میں نے ان کو کئی دفعہ پوچھا, میں نے کہا کس اینگل سے آپ جی کا, یہ جو بعد میں ایک روکڑی آیا نا پارٹ, وہ تو ایک الگ پاگل رول ہے نا. نہیں, لیکن وہ آپ کو لگتا ہے اندر سے بھی ان کو انفارمیشن آ رہی تھی؟ نہیں, میں دیکھیں آپ کو پتہ انفارمیشن نہیں تھی. میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو خان کے ساتھ تجزیہ نگار تھے نا, میں ایک چیز جو آپ کو بتاؤں, میں نے پہلے بھی ایک دو انٹرویو میں کہ کچھ شہر کے لوگ ظالم سن کچھ سانوں مر, میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے سوڈو انٹلیکچوئل کی یہ تباہی مچا رہے تھے. ہم پنجاب سے بلائے گئے تھے, مطلب اس میں ہمارے شاید CM بھی تھے 3-4, ہم لوگ بھی تھے کیبنٹ ممبر, تو ہمیں خان نے بلایا تھا میٹنگ کے لیے. ابھی ہماری میٹنگ کا تھوڑا سا ٹائم رہتا تھا, تو میں ویسے ہی واک کر کے نا تو اس طرف گیا, تو دروازہ کھلا تھا, تو سامنے بندے بیٹھے تھے 4-5. تو مجھے جب خان نے دیکھا تو خان نے اشارہ کیا کہ میں مطلب ڈسٹرب نہیں کیا, چونکہ بات چیت چل رہی تھی, تو میں پیچھے جو دوسری رے میں کرسی تھی اس پہ بیٹھ گیا. اس پہ جو موضوع سخن تھا وہ تھی فوج, اور اس پہ یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں کمزور رکھا, انہوں نے یہ رکھا, انہوں نے ہم سے توڑ پھوڑ کروائی. ہم مطلب یہ جو شروع میں آئی نا PTI, تو یہ شروع ہو گئی, انہوں نے کہا جی ہمیں کمزور رکھا ہوا تاکہ یہ کچھ نہ کر سکے. اور چونکہ اس میں نے دیکھا کہ اس میں تقریباً یونانی میں ایسی اوپینین تھی, میرا اس میں تھا نہیں, لیکن چونکہ خان نے اشارہ کر کے, میں نے آخر پہ کہا, میں نے کہا سر اگر مجھے بولنے کی اجازت تو میں اس کا حصہ تو نہیں ہوں, ہمارے یہاں کی میٹنگ. خان نے کہا جی بتائیں. میں نے کہا سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں فوج کے حوالے سے تھوڑا سا نظریہ چینج کرنا چاہیے, ایسی بات نہیں ہے. میں نے کہا سیٹوں کے حوالے سے بہت بات ہو سکتی ہے, چونکہ میں کیبنٹ میں تھا. میں نے کہا جو لاہور میں کس پارٹی کا زور تھا, چونکہ ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے تھے. میں نے کہا کس نے کتنی دلوائی نہیں دلوائی, چلے چند جگہوں پہ مارجن ہوتے ہیں, لیکن جہاں پہ جس پولیٹیکل پارٹی کا ایجنٹ بیٹھا ہوتا ہے نا وہ جان دیتا ہے. میں نے کہا لاہور میں نون کا زور تھا, ہم دیکھیں جہاں پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے نہیں کر سکے ان کا جو حوالے سے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے خان کو کہا, میں نے کہا جی میں ایک چیز ایز اے تاریخ کے طور پہ اگر دیکھوں جو مجھے لگتا ہے کہ نون کو کتنی ایک اس فوج نے پذیرائی دی, پیپلز پارٹی کو کتنی ایک دی. میں نے کہا پیپل پارٹی کا وہ دور جو جنرل ضیاء الحق کے 11 سال کے بعد آیا, وہ اپنے طور پہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا, پھانسیاں ہوئی, ہمیں جلا بحثیاں ہوئی, فوج نے آنرشپ نہیں دی. مگر لوگ کہتے غلام اسحاق خان نے نہیں دی, لیکن لوگ کہتے فوج نے نہیں دی, چلے جس نے بھی نہیں دی. میں نے کہا سر بادی و نظر میں ہمیں اندر کا تو آپ کو بہتر پتہ ہوگا, لیکن بادی و نظر میں فوج آپ کو اس کو مکمل دے رہی ہے, پشپنائی کر رہی ہے اور آپ کے ساتھ ہے. یہ جو یہاں والی بات ہے, یہ جب ان تک پہنچتی ہوگی یا پہنچے گی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے مشکلات بڑھیں گی, اور کوئی اچھی بھی نہیں ہوگی, چونکہ کام ہوتے ہیں یہ گریڈ کے اوپر. میں نے کہا جی جہاں پہ بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں نا, وہاں پہ فیصلے اسٹیبلشمنٹ دوسری جگہوں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, لیکن وہاں کلیدی فیصلے جن کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اس کے اوپر انہوں نے کیا کہا آپ کو؟ اس پہ خان نے میرے ساتھ ایگری کیا. میں آپ کو بتاؤں یہ ایک اوکیزن نہیں تھا, اس کے علاوہ بھی جو اصل میں جو ہمارے, میں نے ابھی ان کا نام نہیں بتا کہ جی 2-4 بندے تھے, یا تو یہ پلانٹڈ تھے یا بیوقوف تھے اعلیٰ درجے کے, یعنی وہ کوئی بات کہیں گی انہوں کھینچ کے فوج کی طرح لاتے تھے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات پلانٹڈ لوگ اس میں یہ ہوتا ہے بات ایسی چھیڑ دیتے. مطلب ہے خان کا میں ایک اور بات بتاؤں کہ اس کو جب اس پہ تپاتے تھے نا, تو وہ پھر بے مار بول پڑتے ہیں. اپیرنٹلی خان نے کبھی فوج کے حوالے سے حکومت میں آنے کے بعد, پہلے کا اور تھا, حکومت میں آنے کے بعد وہ فوج پہ کوئی نہیں شروع کرتا تھا کہ وہ فوج پہ وہ شروع کر, لیکن ہمارے بندے مجھے پتا ہے کہ جو
تھے اور وہ شروع جان بوجھ کے کرتے تھے, وہ سب ماحول بن جاتا ہے. اچھا میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ ہماری جب سی سی کی ایک میٹنگ تھی جس کو ہم نے سیٹیں خان کی 6 جیتی, اس سے پہلے والی بھی, اس پہ خان کے ساتھ ہماری یہ بات ہوئی تھی, ہمارے مذاکرات بھی چل رہے تھے کہ ہم نے یہ موقف رکھنا ہے. اس پہ بھی وہ ایسی سچویشن پیدا کر دیتے تھے کہ خان تپے ہی تپے, یعنی وہ خان کو 2-3 بندے جذباتی کو کہیں جی سر تھوڑا کٹنا قد ہے, تھوڑے نہ ڈی آئی جی نے کیا کہتے دیکھو اسی بیوروکریسی میں چھڑنا نہیں ہے. اچھا جب اس میں سے ایک ہمارے بندے نے بڑی سمجھداری کی بات کی, اس نے کہا وہ گل سنو تسی کر کچھ نہیں سکنے تو مطلب ہے جتیاں کھانیاں نون والی انہوں نے اتنے پہنچا کے آنے جتنے واپس نہیں آ سکتے, بیان ایک بھی نہیں دینے, تسی بات بیان دیو اس ہو کے. یہ ساری خبریں تھوڑی اس طرح کی بھی تھے پازیٹیو لوگ. آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سب سے سمجھدار آپ کو کون سے 2-3 لوگ لگتے تھے اس ٹائم؟ اس میں دیکھیں جو حالات کے حساب سے جو تھے نا, مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ مطلب اندر جو بھی ہو, لیکن انہوں نے اپیرنٹلی ان کا جو رویہ تھا وہ سنجیدہ تھا. اور وہ مطلب چونکہ اب دیکھیں نا اس میں ایک یہ چیز تھی, میں گورنمنٹ کے مختلف پارٹس میں دیتا ہوں, چونکہ ہمارے پارٹی کے جو مرکزی لوگ تھے, ایک دو جو لوگ تھے وہ خان کے ساتھ نہیں تھے, لیکن ان میں کون تھے؟ ہمارے بہت سینئر لوگوں میں سے تھے. میں نے خان کو یہ چیز بتائی, میں نے کہا کہ سر جس چیز تھوڑا رہے گا نا رولا, پارٹی ساڑی اس طرح جائے گی, تسی یہ کرو کہ تسی اس وقت پوزیشن ہی نہیں ہو. اچھا خان کا یہ تھا کہ وہ جب ڈر گئے نا تو ان سے بھی ڈرتے تھے کہ جن کے پاس 4 بندے بھی نہیں تھے وہ چونکہ جب بدل. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نہیں تھے خان کے ساتھ, یہ کسی محفل میں بولتے نہیں تھے, نیگیٹو نہیں بولتے تھے یا کوئی ایسا, دیکھیں وہ سیاستدان ہے اور وہ نہیں تاثر دیتے تھے کہ ہمارا کوئی اپنا. اس میں جو باقی تپنے والے تھے نا وہ 2-3 جذباتی قسم کے وہ ماحول پیدا کر دیتے. اچھا کچھ تھے, ایک مجھے یہ بتائیں کہ سی سی کی میٹنگ میں خان کے رشتہ دار کو بانجا بھتیجا ہو, اس کا ایک اپنا لیول ہے, ایک دوسرا کوئی لڑکا ہے اس کا اس میٹنگ میں کیوں اس کا رائے ہو. دیکھیں نا وہ بات کرتے اتنی جذباتی بات کر جاتے تھے کہ اچھا شروع کی میٹنگوں میں جن میں جیسے بابر احمان صاحب کچھ لوگ ہیں, انہوں نے کہا کہ جی اس کی سختی سے پابندی کر رہے ہیں, موبائل اندر نہ یہ ساری چیزیں سنتے ہیں اور پھر ہمیں کیوں مطلب ہے. پھر یہ کہ دیکھیں نا اس طرح کی میٹنگز میں آپ کو کیئرفل بات کرنی چاہیے. اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ غصے میں, مطلب ناراضگی تو غصے میں ہوتے, آپ غصے میں کسی کے بارے میں بات کرتے وہ کہتے ہیں یار ان کا اندر کوئی اور موضوع نہیں ہے ہمارے بارے میں. اچھا بات کرتے ہوئے اگر آپ نے ایکسٹریم بات کری, اچھا اس الیکشن میں کچھ جگہوں پہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے کسی انتظامی افسر نے, لیکن بعض نے کہا یار فلاں افسر نے تو بہت اچھا بھی کیا, انہوں نے یہ چیز روک کے پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے, اگلے ہی لمحے وہ کہتے کہ نہیں یار انہوں نے فوج کا فون ایسے. اچھا جو چیزیں ہم نے حقیقت میں چیک کی کہ کچھ افسروں کے ساتھ آپ کا ذاتی ایک بن جاتا ہے کہ ہم نے کہا جی واقعی کسی نے کیا. ہم نے 1-2 افسروں سے پوچھا, انہوں نے اوتھ پہ کہا, انہوں نے کہا جی جان اللہ کے آگے دینی ہے, نہیں فون آیا ہمیں, تو انہوں نے کہا جی ہم نے فلاں کام آپ کا نہیں کیا, فلاں کام آپ کا نہیں. اچھا جو شروع میں ہمارے ایم این اے غائب ہوئے, اس میں جو کمیٹی تھی اس میں میں تھا, فواد صاحب سے کہ ان کو پتہ کریں گئے کدھر ہیں. 17 لوگ تھے, میں فواد صاحب اور محمود خان ہمارے جو کے پی کے تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ کے جو ہے نا مطلب ان کو پتہ کرنے کے لیے کہ جی یہ آیا ادھر اسلام آباد میں, باہر اس کا طریقہ کار ہے. میں نے کہا کس سے پوچھ, کے پی ہاؤس کے اندر. میں نے کہا ان میں سے کچھ لوگ خود بھاگے ہوئے ہیں اور وہ مطلب کمزوریاں ہوں گی. ہم نے جو پہلے 7 لوگوں کے ساتھ 1 by 1 کر کے بات کی نا, تو انہوں نے ہمیں یہ تاثر دیا کہ ہمیں بھگایا گیا. یہ مئی کے بعد کی بات ہے کہ ہمیں بھگایا گیا. کس نے بھگایا؟ نہیں اس مئی کی نہیں, جب خان کی گورنمنٹ گری ہوئی تھی نا, جب ہم ایجیٹیشن کر رہے, یہ تو میں ابھی کی بات کہ اس وقت جب خان کی گورنمنٹ ابھی گرنے لگی تھی, گری نہیں تھی, جب ہمارے میں نے غائب ہونا شروع ہو گئی. میں فواد محمود خان اس کا حل نکالیں کہ کیا بنا, اور حل کیا کہ جی وہ زیادہ لوگ ہمیں کہہ رہے تھے کہ خود چھپے ہوئے. جن 7 نے یہ کہا نا کہ جی یہ ہمیں بگایا گیا, تو ہم نے ایک انٹرسٹنگ بات کی کہ ہم نے کہا جی ہم آئی بی اور ایف آئی اے کے افسروں سے پوچھتے جو پہلے اس میں رہے, یعنی ایف آئی اے میں جو ہے پہلے آئی بی میں رہا اور آئی بی میں. ہم نے ان 7 کے نام وہیں بیٹھے ہوئے فون کے اوپر, ہم نے ٹیلی فون کی تار باہر لا کے نا لان میں بیٹھے, ہم نے ان سے پوچھا جی کہ یار جی میں نے سڑک کہڑی جگہ ہے نا, تو اتنا کا مسئلہ کیا. ان افسروں کو ان کے اوپر کمانڈ تھی ان کے بارے میں, شجرا نسب تک. انہوں نے کہا جی یہ کہڑے دور ہی کھڑے ہوئے یہ تو دال آ رہے ہیں. اچھا جو 17 تھے نا, ہم نے جو نہیں بھی پوچھے انہیں سب, ایک ہمارے ایڈیشنل آئی جی تھے, انہیں ایک اچھی سی مطلب گالی نکالی. انہوں نے کہا دیکھیں یہ لوگ ہیں جو فساد کرتے ہیں. میں اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ گری ہوئی نہیں تھی. انہوں نے ایک اور بات کی, انہوں نے کہا جی اگلا بندہ تھوڑا ایم این اے فیصلہ فلانی جگہ تھے,
اس دا فلانا رشتے دار فلانی جگہ کل 2 بکسے لے کے گیا پیسے تھے. فواد صاحب نے فون کیا, باتیں دیکھیں کنفرم تھی اس میں یہ کہ دیکھیں یہ کہیں نا کہ ساری ہمارے ساتھ دودھ کے دھلے ہوئے آئے ہوئے تھے, مسائل تھے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس کے فنڈ اور یہ جو دوسری عمران خان کے ابھی اپیرنٹلی تو کوئی دوسری کرپشن تو ہم نے نہیں دیکھی. میں اگر انتظامی دیکھیں جو چیز صحیح ہے وہ صرف انتظامی بیڈ گورننس اس لیے کہ آئیڈیا کوئی نہیں تھا کرنا کیا. لیکن مطلب ہے یہ اس کا جو ٹرسٹ بنا دوسری. لیکن اس قسم کے معاملات میں اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان کسی پیسے لیتا تھا یا کوئی اس کو آ کے دیتا تھا, ایسا کوئی ماحول نہیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پورا کشمیر کا کیس ہے, اسپیشلی جموں کشمیر والی سائڈ کے اوپر, ابھی ہم لوگوں نے آف دا ریکارڈ ہم بات کر رہے تھے کہ کشمیر کمیٹی بنی, مولانا فضل الرحمان خود اس کے ذرا اسلامی طور پر اگر آپ دیکھیں اسلامک اسکالر ایک اس کے وہ ہیڈ لگے, بٹ ہم لوگوں نے ابھی تک جو ہے وہ اس پورا جو ہمارا وہ کشمیر کا کیس ہے اس کو انٹرنیشنلی ہم اس طرح نہیں اٹھا سکے ہیں. اگر اس کو کمپیئر کریں پیلسٹائن کے پورے اس کے اوپر, وہاں بھی ذرا بہت ظلم ہو رہا ہے, بٹ ابھی بھی پیلسٹائن کا نام آتا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ لنڈن میں, نیو یارک میں, پوری دنیا میں لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو کہاں آپ کو کیا لگتا ہے, بیکاز آپ تو ذرا پرائم منسٹر رہے ہیں کشمیر کے, بڑا کلوزلی ایم شور آپ نے کام کیا ہوگا, تو ہم لوگ کیوں پورا کیس ابھی تک نہیں بلڈ کر سکے ہیں؟ کشمیر کے حوالے سے دیکھیں جو بنیادی طور پہ ہمیں کرنا چاہیے تھا, دیکھیں ہم 5 فروری بناتے ہیں, کشمیر کے حوالے سے پاکستان کو ہر کوئی یوز کرے, تو پاکستانی کو نہیں کہتے کہ ان لوگ کے پٹھو اس 5 فروری کو دے دے کچھ, تم بھی باہر نکلو. دیکھیں جب 24 کروڑ ہماری باہر نکلتی ہے, آنسو کی زنجیر بناتی ہے, دیکھیں پاکستان کے علاوہ کون ان کا مقدمہ لڑ رہا ہے. اب اگر یہ سعودی عرب کرے, افغانی کریں, ایرانی کریں, متحدہ عرب امارات, آپ کے 10 ملک بھی کھڑے ہو جائیں, ہندوستان پہ پریشر بڑھے گا. لیکن پاکستان کا بھی معاملہ میرے جیسا ہے, یعنی میں دوسرے کو کام کرتا رہا تو میرے اپنا کام کسی کو نہیں کہہ سکتا. نہیں, لیکن میں آپ سے وہی پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ تو ذرا پی ایم بھی رہے ہیں اور آپ نے اصل میں بڑا کلوزلی اس پوری چیز کو دیکھا ہے. مطلب کشمیر کمیٹی کا ہم لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ وہ کمیٹی سے ہٹ کے نا, میں آپ کو بتاؤں جو آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہے, ریئل آپ کو بات بتاؤں, وہ اصل میں اختیارات مانگنے کے چکر میں ہوتی ہے, لیکن ان کے اپنے مسائل کھڑے نہیں ہوتے. وہ جو اسلم کرل لاہور میں الیکشن لڑ رہا تھا نا, اس نے کہا تھا کہ میں تھوڑا کوئی کام نہیں کرنا, اس وجہ سے کہ میرے اپنے بڑے کام ہیں. آزاد کشمیر کی بیس کیمپ کی حکومت اقوام متحدہ کی قرارداد ہے, یہ کہتی ہے کہ یہ پورے کے پورے کشمیر کی حکومت ہے. اس آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے یہ پورے کشمیر کی حکومت ہو تو یہ جو مہاجرین آئے 89 میں, مطلب ان کو دیکھ نہیں سکتا. وہ آئے کہ یہ آزاد ہیں, یہ ہمارے بہن, یہ ہمارے بھائی, ہم ان کے پاس آئے. 8000 کنبہ واپس سے لگے ہمیں تبرے کرتے ہوئے. جو وہاں پہ ہیں لا الہ الا اللہ محمد کو مسلمان اور اساس, جس طرح ہم نے ان کو رکھا اس طرح لوگ جانور نہیں رکھتے. میں نے ان کو 2000 فی کیس دے رہے تھے, جاب میں 1.5% کوٹا, میں نے جاب میں ان کا 6% کوٹا کیا, میں نے 1500 فی کیس بڑھایا. وہ بزرگ وہ کہہ کے جی کوئی فراڈ تو نہیں ہو رہا صاحب. میں دیکھیں وہ کس چیز کے ہم آزاد ہیں. میں نے کہا کہ جی اپنے بچوں کی شادیاں کرتے تھے, اس میں سے یہ رکھتے کہ جی ایک ایک کمرہ تو ان کو بنا کے دیکھیں. انسان ہے جس مطلب دیکھیں سیوریج ہے, ڈرینیج ہے, اس حالت میں سے ان کے بچے نکل رہے ہیں. ایک عام بندہ جو دیکھ رہا ہے وہ, اگین میں کشمیر کمیٹی پہ آؤں گا کہ اس کمیٹی کا مقصد یہ صرف یہ ہے, اس کا اور کوئی کام نہیں ہے. تو ہم لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ 5 فروری کی آپ نے بات کی, وہ پرانے پی ٹی وی ٹائپ زمانے کے ہم پوسٹرز اور پرانی طرح, نہ وہ کوئی دیکھتا ہے نہ کوئی اس کو پڑھتا ہے. انگار وادی اور اس طرح کی جو چیزیں آتی تھیں, وہ سب سے زیادہ اس پوری چیز میں شاید پرنٹر پیسے کما رہا ہے. ایک گزارش کروں, اگر میں نے پیچھے ایک جگہ تجویز دی ہے, میں یہ جو آپ کی کشمیر کمیٹی ہے نا, اگر آپ نے اس کو افیکٹو بنانا ہے, آپ آزاد کشمیر سے بندہ لیں, اس کو پاکستان میں ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیں اور کشمیر افیئرس کا اس کو دے دیں. باقی بھی کوئی کام لیا جا سکتا ہے اسے. جب وہ باہر جائے گا نا تو ایک ڈپٹی پرائم منسٹر پاکستان کے طور پہ جائے گا, تو ہمیں وہ کشمیر والے مسئلے حل کر رہے ہو. جب وہ اس طرح جائے گا نا تو اس کی کوئی بات سنے گا. جو اس طرح کمیٹیاں ہوتی ہیں, دنیا کے ہر ملکوں کی کئی کمیٹیاں ہوتی ہیں, اور جو کشمیر جہاں پہ ڈسپیوٹیڈ ہے, اس طرح دنیا میں کئی اور جگہوں پہ بھی ڈسپیوٹس ہے. دنیا کے لیے وہ ڈسپیوٹ ڈفرینٹ ہوگا. اگر آپ نے افیکٹو کرنا ہے تو ہماری جتنی ایمبیسی ہیں ان کے اندر ڈیسک اسٹیبلش کریں. ہر ایمبیسی کے ذمہ لگانا ہوگا کہ تم نے سال میں اتنے ایونٹ کرنے ہیں, ہم نے وہاں کی پبلک تک پہنچنا ہوگا, ہم نے وہاں کی جو صحافت ہے, جو جرنلزم ہے, اس تک پہنچنا ہوگا. وہاں کی جو عمر, دیکھیے جب آپ تھوڑا اچھا دیکھیں نا, برسل سے آپ 5 کلومیٹر واک کریں, کبھی وزیر اعظم پاکستان کرے یا وزیر اعظم آزاد کشمیر پیچھے چل رہے ہوئے, کوئی طریقہ بنا لیں. وہاں اگر عبدالستار ریزی جیسا بھی بندہ جا کے کرتا ہے, دنیا کا یار کیوں کیا مسئلہ ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ آؤٹ آف باکس گئے نہیں. ابوظہبی میں مندر بننا شروع ہو گیا, کابل والے بھی, میں کہتا ہوں کہ اگر بیس ہو جائیں گے تو پھر کشمیری جائیں گے کہاں, کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے. اچھا, اس کے بعد بریفلی مجھے یہ بتائیں کہ آپ پی ایم کشمیر کے رہے, آپ کے اپنے دور حکومت کے اندر کون سی بڑی 2-3 چیزیں جس کے اوپر آپ بہت زیادہ
ایک پراؤڈ مومنٹ تھا آپ کے لیے کہ یار یہ چیزیں میں نے آ کے وہاں جو ہیں وہ کی ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ میں اس حوالے سے میرا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو انڈسپینسیبل تو نہیں سمجھتا، لیکن اس پہ میرا اتنا ایمان کا عمل ہے کہ یہ آپ نکال کے دیکھ لیں ریکارڈ کہ کرونا کے دوران میں نے کوئی ماسک نہیں دیا. میں اس حوالے سے سمجھتا ہوں کہ قدرت جو بندے کو دنیا میں لاتی ہے اس سے کوئی کام لیتی. آزاد کشمیر کی سیاست میرا کبھی بھی مطمع نظر میری اس میں پرائرٹی نہیں تھی، سوچتا ہی بھی نہیں تھا. کچھ لوگوں کے جانے کے بعد میں نے ایشو دیکھے، مجھے ریاست کے اسٹرکچر کا پہلی دفعہ آزاد کشمیر کے سیکریٹریٹ میں وزیر بننے کے بعد گیا، مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ سیکریٹریٹ کہاں پہ. میں ایک گیس لگاتا تھا کہ اور لوگ کہتے گیس تمہارا ٹھیک تھا، ادھر ہی تھا پہلے، ابھی ادھر آ گیا. یعنی ابھی نہیں آیا، 30 سال پہلے آیا، لیکن میں سیکریٹریٹ پہ کبھی گیا نہیں، میرا کام ہی کوئی نہیں تھا. میں مظفر آباد ہی شاید اس سے پہلے 4 دفعہ گیا ہوں گا جب سیاست میں نہیں تھا. ہم چونکہ پنڈی میں رہتے تھے، باہر ہوتے تھے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ہم نے بہت سارے کام اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایسے کروائے کہ جن کو ریاست کے اندر ایک تو پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ مکمل ویلفیئر ریاست بنتی ہے. آزاد کشمیر میں ٹیکس ریٹرن صرف 5,000. آپ اندازہ لگائیں کہ سرکاری ملازمین صرف ہمارا ایجوکیشن کے محکمے میں 37,000 ملازم ہیں، 5,000 ٹیکس نہیں دے رہے، وہ ریٹرن جمع کرا رہے. اور کتنی آبادی کتنی ہے تقریباً ٹوٹل؟ آبادی جو یہاں پہ جو رہتے ہیں نا، جو باہر کے اگر ہم چھوڑیں تو 40 لاکھ کے قریب ہے. لیکن اس میں دیکھیں جو گورنمنٹ سروینٹ ہوتا ہے اس کا تو ٹیکس گورنمنٹ کاٹتی ہے، اس لیے اس کو چھپانے کا تو فائدہ کوئی نہیں. وہ کس لیے لیکن وہ پھر وہ بھی نہیں دے رہا جو پوچھنے والا کوئی نہیں. ہم نے ٹیکس ریٹرن کو 5,000 سے ہم نے کہا کہ ٹیکس دیکھیں ہمارے یہاں ٹیکس والا ایسی بدماشی کا نوٹس جاری کر دیتا ہے. ہم نے ایک تو یہ کہا کہ اس کی لینگویج درست کرو، کہ کہتے ہیں شارپ 9 بجے نہ آئے تو قیامت برپا کر دوں. تو تڑی دینے کے لیے بیٹھا جی. میں نے کہا کہ کوئی تڑی دیکھیں آزاد کشمیر میں کچھ چیزوں کو ہم نے ہاتھ ڈالا. تو آپ 5 سے کتنے پہ لے کے گئے ہیں؟ 67,000 پہ. تاریخ کا دیکھیں جو ٹیکس اکٹھا ہوا وہ تاریخی تھا، اور ہم نے کہا جی دیکھیں آزاد کشمیر میں 200 ارب کا ٹیکس چوری ہوتا ہے ہر سال. صرف تمباکو والے اور سگریٹ والے جو ہے نا 30 ارب سے اوپر کا ٹیکس چوری کر رہے ہیں. کوئی تمباکو نہیں لگاتے، پنجاب کے تمباکو کو ادھر بک کرتے ہیں. اب اس کے اوپر جو ریاست کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ جو عام آدمی تو جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ویریبل گرانٹ کے چکر میں، چونکہ AJK اور GB جو ہیں وہ NFC کے ممبر نہیں ہیں، تو ان کو وفاقی گورنمنٹ لیکن وہ ایک الگ چیز ہے. چلے حکومتوں کے درمیان وہ اس حل ہوتی ہے. آزاد کشمیر میں 32 سال سے بلدیاتی الیکشن نہیں تھی. ہندوستان بھی تبرک کر رہا تھا، عام آدمی بھی مایوس تھا کہ ان سے پلنا پھاڑ کے ہم نے بلدیاتی الیکشن کروائے. آپ اس ٹیکس ریٹرن کو دیکھیں کہ ہم نے کرا کے ہم نے تاریخی یہ ہم نے اس کی اچیومنٹ کی کہ جی اس کو کیسے درست کیا جا سکتا. ہم نے آزاد کشمیر میں رحمۃ للعالمین اتھارٹی اسٹیبلش کی. یہ وہ جو خان صاحب نے بنائی تھی اسی کا پارٹ تھا؟ ہم نے اپنے طور پہ ہماری اسمبلی سے کی، تو وہ جو انہوں نے یہاں پہ بھی بنائی تھی. ہم نے آزاد کشمیر میں گریڈ 20 کی چیف کاری کی پوسٹ کریٹ کی، جو بنیادی طور پہ نیچے تک مطلب ٹرکل ڈاؤن جب آپ اس پہ جائیں گے تو لوگوں کو قرآن سیدھا کرائے کے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھے. یہ ہم نے جب کی، اور اس کے ساتھ ہم نے کہا جی کہ جو معلمین ہیں مطلب پنجاب میں ویسے بھی جو سپورٹنگ گریڈ ہوتے تھے 1-5 کے یہ ختم ہو گئے، لیکن جو قرآن پڑھاتے ہیں ان کو کیوں آپ PN والے گریڈ میں رکھنا چاہتے ہیں؟ وہ تو اللہ کی کتاب پڑھا رہے ہیں. ہم نے اس کے لیے یہ کیا کہ جی جو پرائمری میں پڑھائیں گے ان کو گریڈ 5، جو پرائمری تک کوئی بھی کلاس، اور جو اس سے اوپر ہوں گے ان کو گریڈ 9، جو مطلب 5 سے لے کے 10 تک 9، اور جو 11ویں اور 12ویں کا جو وہ تجوید اور مطلب کچھ بنیادی جو قواعد ہیں اس کے وہ سکھائیں گے ان کو، تو لہٰذا ان کو گریڈ 16 ملے گا، گزیٹڈ میں ملے گا. اب یہ وہ چیز تھی کہ جو آزاد کشمیر میں سائبر کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا، منی لانڈرنگ کے اوپر کوئی کام نہیں. میں اس پہ اس میں نہیں بات کرنا چاہتا کہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں. ہم نے کہا نہیں، پہلے ہم نے کوشش کی کہ FIA وہاں پہ آئے. وہ ہمارے جو اس وقت طارڑ صاحب تھے منسٹر، جو ابھی انہوں نے کہا جی مشکلات ہیں. پھر ہم نے کہا جی ہماری معاونت کریں. ہم دیکھیں یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں آزاد کشمیر میں. ویری بریفلی مجھے 30 سیکنڈ آپ نے آنسرز دینے ان چیزوں کے. آپ نے سارا بزنس بھی ماشاء اللہ بہت زیادہ کیا، پوری دنیا میں کیا، آپ نے پالیٹکس بھی کر لی، PM بھی بن گئے. واٹ از سکسیس فار یو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب ہے اس کو، یہ جو میں آزاد کشمیر کی سیاست میں آنے کے بعد کچھ چیزیں میری زندگی میں آئی، میں کبھی کسی اور نشست میں آپ کے ساتھ میں کرنا چاہوں گا کہ کچھ چیزیں جو میری اپنی کوشش نہیں تھی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سکسیس ہے نا، جس کو لوگ عام دنیاوی اعتبار سے، اس پہ بلکہ ہم نے لکھا ہوا بھی ہے کہ جس کو دنیاوی اعتبار سے ہم دوڑ لگاتے ہیں نا، وہ سکسیس نہیں ہو سکتی.
ایک تو سکسیس یہ ہے کہ آپ اپنے تخلیق کو سمجھیں کہ جی ہماری تخلیق کیوں. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب کہا کہ انس اور جنس کی جو تخلیق ہے وہ عبادت کے پوائنٹ آف ویو سے، تو اس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وظیفے اور مسئلے کے اوپر نہیں کھڑا کر دیا. اس نے آپ کے ساتھ یہ ایک پورا ایک نظام دیا ہے کہ آپ نے اس کے رات چلنا ہے. اس میں جب آپ آئیں گے اور اگر آپ اس میں بیلنس کر پائیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو، میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر میں اندھا بہرا نہیں ہوں اور مجھے وہ یاد آتے ہیں، میری سکسیس یہ. اگر میں اس کو بھولے بیٹھا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں ہر جگہ پہ ناکام ہوں. جو دنیاوی سیڑھیاں ہیں کہ بڑا مکان ہونا، بڑا محل ہونا، یا جہاز کا اپنا ہونا، یا ایئرپورٹ کا اپنا ہونا، میرے نزدیک یہ کامیابی نہیں ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، وقتی آپ کی آنکھوں کا فریب ہو سکتا ہے. اس کی زندگی کا نہ ٹارگیٹ ہونا چاہیے، نہ منشا ہونا چاہیے. آپ کو خدا یاد رہے اور آپ کو کبھی ہو کہ آپ اس کی کسی گنتی میں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچیومنٹ ہو سکتا ہے. اور آپ کے ریگریٹ کیا ہے زندگی کا سب سے بڑا؟ اگر سچ پوچھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر کی پالیٹکس میں جانے کے بجائے میں اس میں پازیٹیو ہوں. میں اس حد تک چلا گیا اور میں نے وہ چیزیں دیکھ لی کہ میں واپس نہیں جا سکتا. اگر میں اپنے آپ کو یہ کہوں تو یہ میرا ریگریٹ ہے کہ میں سیاست میں نہ ہوتا، میں سکھی ہوتا، مجھے تکلیف میں پڑی ہوئی. اور اگر ایک چیز جو ابھی ماشاء اللہ جو آپ کی زندگی رہتی ہے، اس میں ایک کیا ایسی چیز ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ میں اسی چیز میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں. مطلب جو ایک آپ کا اپنا ٹائم ہوتا ہے جب میں کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے جتنا کام لے سکے کوئی لوں گی بھلائی کا کام، اور میں جاتے ہوئے بھی ایسا کوئی کام کر جاؤں جس میں ریاکاری سے، یہ مجھے نہیں دیکھیں مجھ سے بھی شیطان کس کا پیچھے، عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کا نہیں چھوڑے، کس کو چھوڑ دیں؟ ہم تو عام لوگ ہیں. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں وہ آپ سے ریاکاری کراتا ہے، کہیں نہ کہیں سے آپ کے اندر وہ ایسی پھونک پڑتا ہے. لیکن ایسی کیا چیز ہے جو آپ خود کرنا چاہتے ہو؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایسا کوئی مطلب ہے وہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو عام خلقت جو ہے نا، چرند پرند بھی اس سے مستفید ہو. میں اس کو گواہ بنا کے آپ کو اپنے کلمے کا بتا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے جب بچپن میں اسکول میں تھا، میں پودوں کو پانی دیتے ہوئے ڈرتا تھا کہ میں شاید کسی ایک پودے کے ساتھ زیادتی نہ کر لوں. اور سب سے خوشی کا دن آپ کی زندگی میں کون سا ہے؟ سچ اگر پوچھے تو میں سچ اس طرح گیج تو نہیں کر سکتا، لیکن میں یا کچھ مطلب جب میں نہیں، مطلب مجھے جس طرح میں اپنی، اگر میں جب وزیر بن کے میں جب اپنی دادی کی قبر پہ گیا تھا اور میں واپس آ کے بہت رویا تھا، مجھے اب وہ سین یاد ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتی تو وہ کیسے سے، کیونکہ میرا بیٹا جب پہلے دفعہ کھڑا ہونا سیکھا تھا اس نے، وہ بہت خوش ہوتی تھی. ایسا سچ اس کے لیے نہیں، لیکن مجھے اپنی خوشی سے ہٹ کے مجھے بعض کا جو دوسروں کی خوشی دیکھ کے مجھے خوشی ہوتی ہے. اپنے لیے میں اس کو گیج کر پاؤں کہ کون سا ایسا لمحہ تھا، شاید مشکل ہو، لیکن میرا خیال ہے خوشی کی بھی آپ کی حدود اور یہ جو آپ کے ٹارگیٹ ہوتے ہیں بدلتے رہتے ہیں. کہ ہو سکتا ہے ایک ٹائم پہ ایک چیز آپ کو زیادہ خوشی دے رہی ہو، لیکن میں نے ان چیزوں کو زندگی میں اس حد تک کبھی سوار نہیں کیا کہ شاید میرے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ بن جائے. لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بہت سیاست میں اتنا جلدی اوپر گیا، شاید اس کا ٹارگیٹ، اللہ جانتا ہے کہ میں نے یہ اوپر والے کا تھا، اس کا احسان تھا، میرا اس میں کوئی کمال نہیں تھا، نہ میں کر سکتا تھا. کمال کرنے والے اگر کریں تو بڑی بڑی دنیا ادھر بیٹھی ہے، اس سے نہیں ہو سکتا، یہ صرف اس کی رحمت سے ہو سکتا ہے. لاسٹ کویشچن، آپ کو لگ رہا ہے الیکشن ٹائم پہ ہوں گے؟ مجھے تو ابھی تک ڈاؤٹ لگتا ہے، لیکن اگلے سال ہوں گے؟ اگلے تک ہو سکتے ہیں، ابھی تو فیبرری، اگلے تک ہو سکتے ہیں. اور اس میں یہ کہ دیکھیں نظام میں آپ کی بہترین، ہماری اکانومی کی بہت بری کنڈیشن ہے. کچھ چیزوں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے خواہ جوڈیشری ہو، ادارے ہوں، اور سیاسی لیڈرشپ کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. ایک دفعہ ملک کو سیدھے ٹریک پہ لے آئیں تاکہ ہمارے ملک کا جو پوٹینشیل ہے وہ ضائع نہ ہو. اس وقت میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان دنیا میں تماشا ہے، 27-28% مارک اپ میں ملک بچتی ہی نہیں. ہم اس کو میرا بینکرپٹ ڈکلیئر نہیں کر رہے، ملک ہمارا ہوا ہوا. سردار صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، لولی ٹاکنگ ٹو یو. شکریہ.